Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. My name is Dr. Khatija. As you all know, we are starting with these different kinds of religions, a short study for different religions which have been in this world since the beginning till the last testament, which is called Quran. So, thoda sa last time ka jo lecture hai, a short, I will like to give a brief thing about that also, then we can start with the later religions. Last time we have tried to cover कि Islam, why is Islam important? ये बड़ा important question है जो आजकल के सारे बच्चों के यूथ के अंदर होता है कि what is Islam and why do we need religion? तो last time हमने यही cover किया था कि Islam is the basic religion since Hazrat Adam alayhi salam till the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It has always been Islam. But जैसे जैसे आप हज़रत आदम से लेके different prophets आते चले गए, इंसान की evolution होती चली गई, human mind progress करता चला गया, तो slowly and steadily Allah subhanahu wa ta'ala introduced Islam through his prophets. And then slowly and slowly, जैसे जैसे क्योंकि when Hazrat Adam alayhi salam came, he was the first prophet. उससे पहले इंसान animal like इंसान था. तो जब जैसे कि कुरान शरीफ में आया है कि जब हमें सूरह अल-फजर में है, सूरह अल-हिजर में है कि जब हमने इंसान का खाकी पैकेट बना लिया तो उसमें अपनी रूह फूकी, और जब वो रूह फूकी then जो मैन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, जो आपकी फिजिकल बॉडी है एंड समथिंग विच इज़ स्पिरिचुअल, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने अपनी रूह फूकी. और जब रूह फूकी तो इंसान इस काबिल हुआ कि अल्लाह पाक ने उसको अपना खलीफा, वाइसरॉय, he nominated man as his viceroy and he asked all the creations including angels to go in front of him. इतना उसका मतलब वो एस्टीम पे गया और उस वक्त अल्लाह पाक ने उसको अपना वाइसरॉय बनाया और सब ने सजदा किया, सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर के जहन में क्वेश्चन आया कि वाई इज़ ही सो इम्पोर्टेंट, वाई मैन इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये तो इतना झगड़ालू, इतना खून खराबा करने वाला है. तो उस पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते. और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म दिया, एवरीथिंग वाज गिवन इन हिज जीन्स यू कैन से, और फिर वही आहिस्ता आहिस्ता होती चली गई. द बेसिक पर्पस जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे तो this was the promise taken by Allah subhanahu wa ta'ala per Quran and also per other scriptures also. He asked this question, हम सब की अरवाह को जमा किया and he asked this question, अलस्तु बिरब्बिकुम, अपने को इंट्रोड्यूस कराया. He revealed himself in the spiritual world when we were not sent in this world and we all replied, bala, क्यों नहीं. So this memory of Allah subhanahu wa ta'ala, this introduction of Allah subhanahu wa ta'ala, though we forget it when we come into this world, because we get so busy in our worldly life कि बचपन में आपने बच्चों को भी देखा होगा ना, they laugh, at that time they remember that promise, but slowly इंसान इतना engrossed होता है, he start forgetting this promise. और जब मगर that memory, that introduction, that spark, that enlightenment is still embedded somewhere in the heart of a person. The problem with the modern world, as we discussed last time, is that we think that the seat of the knowledge is mind. This is not mind. The seat of the knowledge is heart. क्योंकि साइंटिफिक जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने को रिवील करता है वो मुक़य्यद है आपकी 5 सेंसेस में, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट. जितना आप इससे देख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो, आपकी नॉलेज उतनी ही रहती है जो आपकी माइंड की फैकल्टी होती है या साइंटिफिक आप कर लें. मगर जो हार्ट की नॉलेज है, इट इज़ बियॉन्ड दीज 5 सेंसेस. तो वो जो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि इस दिल को मैंने इंसान के अपने लिए बनाया है, क्योंकि वो इंटेलेक्ट, द बेसिक थिंग इज इंटेलेक्ट, जो कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान को दिया है. और व्हाट इज इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट इज द नॉलेज व्हिच कनेक्ट्स मैन टू हिज क्रिएटर. ये एक इंटेलेक्ट हर इंसान में रखा गया है. ये और बात है, कोई इसको ज़्यादा पॉलिश करता है, कोई नहीं करता. इंटेलेक्ट मीन्स दैट यू कनेक्ट टू योर क्रिएटर who has created you and you try to seek him. The basic purpose of mankind is what? The basic purpose of mankind is to come in this world and act as a viceroy of Allah subhanahu wa ta'ala and search for his creator. उस knowledge को वो
enlighten کرے یا brighten کرے. This is the basic purpose of mankind. ساری کائنات میں everything is obeying Allah subhanahu wa ta'ala. And what is obedience? The rules and regulations which are given for every creation of mankind. چاند کی الگ ہے, سورج کی الگ ہے, ستاروں کی الگ ہے, چاند سورج کی ہے. They are ordered to circle around a certain gravitational pull. اگر وہ آدھا کلومیٹر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو دنیا میں کیوس آ جائے. ہر فرشتوں کی ادر شریعت ہے. What is شریعت? شریعت are the laws which are given to mankind by his creator. ہر کریٹر اپنی کریشن کے لیے ایک لا دیتا ہے. موبائل فون, کار, آپ جائیں ایک مینول ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈونٹس. آپ آگ میں نہ پھینکو, آپ پانی میں نہ پھینکو. اینڈ دا کریٹر نو کہ واٹ آر دا بیسٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو کہ اس کریشن کو اس کا بیسٹ پاسبل پرفارم کرنے میں مدد کرے گی. سو آر کریٹر آلسو نوز اس مچ بیٹر دین واٹ وی نو آر سیلف. ایوری کریٹر ڈز. تو اس لیے یہ جو کریٹر نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ لاز انسان کو تھوڑے تھوڑے کر کے دینا شروع کیے. یہ مینول تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کیا, جس کو شریعت کہتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن. اور بیسک پرپس کیا انسان کا, ایز بینگ دا وائس رائے آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہی ہیز ٹو مینٹین دا پیس اینڈ بیلنس ان دا ہول آف دا یونیورس. ساری, کیونکہ اگر آپ کے اندر جو کیوس ہے اور یونیورس میں جو کیوس ہے, بیسک ایز اے وائس رائے آف اللہ تعالیٰ, جب اللہ نے انسان کو انٹلیکٹ دے کے بھیجا کہ you should create peace and harmony in yourself and also in whole of the universe. اور یہی انسان کا بیسک پرپس ہے. اور وہ کیسے آپ اس پیس اور and to try to find your creator and get connected to your creator. کیونکہ جب تک آپ اپنے کریٹر کو نہیں پہچانیں گے, اور یہی انٹلیکٹ کہلاتا ہے. عقل کا جو عربک مطلب بھی یہی ہے. اٹ از دا مینس, اٹ از دا not only عقل کے سوے, it is that عقل which connects mankind to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what عقل means in Arabic, and this is what the intellect which is given to mankind at the time of creation. تو ہمارا پرپس یہی ہے ایز اے وائس رائے. کیا رول ہے کہ آپ اپنی کریٹر سے کنیکٹ ہو اس دنیا میں آ کے, اس کو پہچانے, وہ اپنا وعدہ یاد کریں جو آپ نے روز ازل کیا تھا, اور اس دنیا میں اللہ کے اس یونیورس میں پیس کریں. پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی بلکہ 90% جو آدمی ہیں وہ اس چیز کو نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے پروفٹس بھیجنے شروع کیے تاکہ ان کو وہ رولز اینڈ ریگولیشن, وہ مینول یاد کرائیں, جس کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ ڈوز ہے, یہ ڈونٹس ہے. اگر تم یہ ڈوز پہ عمل کرو گے تو تمہارے اندر بھی پیس آئے گا, اگر ڈونٹس کرو گے تو خود بھی کیوٹک رہو گے, اور زمانے یونیورس میں بھی کیوس ہوگا. بہت کم لوگ ہیں. تو پروفٹس اینڈ سینٹس آر دا بیسک پیپل جو کہ اس وعدے کو بھی یاد رکھتے ہیں, اور ان کو ایک خاص انٹلیکٹ اللہ پاک نے دیا ہے. اسپیشل انٹلیکٹ, اسپیشل انٹیلیجنس, دیٹ اسپارک, دیٹ لائٹننگ جو کہ ان کے اندر ہوتی ہے, اور وہ پھر اپنے فالوورس کو وہ دیتے رہتے ہیں فرام ہارٹ ٹو ہارٹ. بیکاز ایز آئی سیڈ, دا سیٹ آف نالج از ناٹ مائنڈ, اٹ از دا ہارٹ. آج کل کی سائنٹیفک دنیا میں پرابلم یہ ہو گیا ہے, دا سیٹ آف مائنڈ از کنسیڈرڈ دس, اٹ از ناٹ دس, اٹ از دا ہارٹ. کیونکہ انلائٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے. تمام پروفٹس یہ کام کرتے رہے. اور جیسے آہستہ آہستہ, جیسے حضرت آدم علیہ السلام was the first to introduce اللہ سبحانہ وتعالیٰ to mankind. اس سے پہلے آدمی جانور والی زندگی گزار رہا تھا. He was کھا رہا تھا, پی رہا تھا, sexual instincts, blah blah. He was the first one who, کیونکہ ہر طاقتور کو سجدہ کر رہا تھا اور ہر فائدہ دینے والی چیز کو خدا مان رہا تھا. تو چاند, سورج, ہر چیز خدا ہے. He introduced کہ these are not gods, these are the creation of gods. اور تمہارا اللہ ایک ہے, اور یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. تم انسانوں والی زندگی گزارو, یہ جانوروں والی تو سارے جانور گزار رہے ہیں. ان کی تو شریعت ہی یہی ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوگی انہوں نے شکار کرنا ہے, کھانا ہے. اللہ پاک نے یہ دیا ہے. مگر انسان کا کیا تھا کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے شکار نہیں کرتا تھا, وہ اپنے سیڈسٹک پلیئر کے لیے بھی دوسروں کو قتل کر رہا تھا. تو جانور سے بھی بدتر تھا. انسان کا مقصد کیا, دو روٹ ورڈ سے نکلا ہے. جیسے میں لاسٹ ٹائم بتایا, نسیان جو اپنے رب کو بھول چکا ہے, عربک ورڈ. دوسرا انس جو اپنے رب سے بے حد محبت کرتا ہے. دیز آر ٹو کیٹیگریز آف مین کائنڈ, اور بیچ میں ڈفرینٹ لیولس ہے. پروفٹس آر ایٹ دا ہائٹ, جو اپنے رب, کیونکہ جب آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے, اس کو جاننا ہے, جب یہ انٹلیکٹ اوپن ہوتا ہے, اللہ اپنے کو ریویل کرتا ہے, اللہ سے آپ کا کنیکشن ہوتا ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پہ اللہ نے اپنے کو ریویل کیا ہو وہ اللہ سے محبت نہ کرے.
کیونکہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جب اللہ اپنے کو اس انٹلیکٹ کو آپ یوز کرتے ہیں, اس لائٹ کو آپ یوز کرتے ہیں, اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریویلز ہمسیلف ٹو مین کائنڈ, اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اللہ سے محبت نہ کریں. ہیومن بینگ آر دا اونلی ون, باقی سب اللہ کو بے کر رہے, تون اور کرہن, جو خوشی سے کریں یا اس سے کریں, جو ڈوز اینڈ ڈونٹ دیے ہیں, چاند کو, ستاروں کو, فرشتوں کو, ہر ایک کی اپنی شریعت ہے, لاز ہے, کوڈز ہے, بک ہے, جس کو آپ کیا کہتے ہیں, وہ جو دیا جاتا ہے, ایک مینول ہے. انسان از دا اونلی کریشن جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میری جب اطاعت کرو تو محبت کرو. سب کر رہے ہیں مگر یہ محبت انسان ہی کرتا ہے کہ جب وہ اللہ اپنے کو ریویل کرتا ہے, آپ اس انٹلیکٹ کو آپ پہ اوپن ہوتا ہے, تو انسان ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنی مال دولت, بچے, گھر بار سب اللہ کے لیے قربان کرتا ہے. آپ نے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں, بٹ سب سے مقدم اللہ کی ذات ہے. یہ حقوق آپ نے ان طریقوں سے ادا کرنے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو مینول دیا ہے. سو ان شارٹ پروفٹس ور سینڈ ان ڈفرینٹ ایراز, اور جیسے جیسے انسان کی انٹلیکٹ پروگرس کرتی چلی گئی, انسان اپنے اللہ سے انٹروڈیوس ہوتا چلا گیا, اللہ نے اور کوڈ اور مزید کے یہ ڈوز, تاکہ جیسے ہر ایرا میں اس لیے پروفٹس آئے ہیں, ایک نیشن کے لیے آئے ہیں, اور انہوں نے مطلب انٹروڈیوس کرایا. سب سے زیادہ جو اس نیشن میں برائی تھی, مینلی ہر پروفٹ اس کو پہلے ایڈریس کرتا تھا, اللہ سے انٹروڈیوس کراتا تھا, ڈوز اینڈ ڈونٹ سے کرتا. جیسے ایک قوم کے اندر, وہ ناپ تول کے اندر, ہر میزان کے اندر انسان کا کام کیا, میزان بیلنس پیدا کرنا. آپ ناشری پڑھ کے دیکھیں, جگہ جگہ میزان 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 کا ذکر ہے. میزان از دا بیلنس ان دس ہول یونیورس اینڈ ان یور سیلف. اور یہی انسان, اور یہ جب پیدا ہوتا ہے جب اپنے رب کو پہچانتے ہیں, اس انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہیں, اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, اور اس کی اطاعت فرشتوں کی طرح یا اوروں کی طرح چاند سورج کی طرح نہیں کرتے, بلکہ محبت میں کرتے ہیں. کیونکہ دس از دا اللہ, آپ خلیفہ ہیں اللہ کے ایز اے مین, اور جب اللہ اپنے کو ریویل کرتا ہے, وہ جن پہ ہوتا ہے پروفٹس اور سینٹس, ان کی محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. مگر اس وقت تک آپ نے اس انٹلیکٹ تک, اس لائٹ کو پہنچنا ہوتا ہے جہاں آپ اپنے کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کریں. In short, different prophets, they came in different eras and they started training the people. First of all, حضرت آدم, جو شروع کے پروفٹ تھے, حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت شیت, ٹل حضرت نوح علیہ السلام تک پروفٹس نے سب سے پہلے اللہ کو انٹروڈیوس کرانا شروع کیا, اور تھوڑے تھوڑے بیسک لا دینے شروع کیے اس کو. اس کے بعد جو پروگرس ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, he was the first one. جنہوں سب پروفٹس توحید انٹروڈیوس کر رہے تھے, مگر حضرت ابراہیم واز دا فرسٹ ون. جب انسان کی انٹلیکٹ اتنی پروگرس کر گئی کہ انہوں نے سب سے زیادہ توحید کو بڑا فورسفلی انٹروڈیوس کیا. He was the one who taught mankind. Every prophet was doing, مگر میکسیمم آپ نے توحید کو انٹروڈیوس کیا, جو دین حنیف کہلاتا ہے. اگر قرآن شریف پڑھے, ہم بھی دین حنیف کو فالو کر رہے ہیں, جو حضرت ابراہیم کا دین ہے, کہ ہر طرف سے کٹ کے صرف اپنے خدا کے ہو جاؤ, کہ آپ کا جینا, آپ کا مرنا, آپ کی عبادت, آپ کی محبت, آپ کی سیکریفائس صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, سب سے بڑھ کے. اسی لیے اتنے عرصے کے بعد جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, جب آرڈر ہوا اللہ کا, تو ان کو پتا تھا کہ ہر جو, تو بیٹا باپ دونوں خوشی خوشی اس قربانی کے لیے راضی تھے, اس لیے کہ he was the one and he broke all the idols, not only external idols but the idols جو آپ کے اندر ہیں. ہمارے اندر کیا بت ہے جس کی ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں, بیوی کا بت, خامن کا بت, بچوں کا بت, مال و دولت کا بت, ان سب سے آپ نے محبت رکھنی ہے, مگر اس طریقے سے رکھنی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اندر کے بت توڑے, جو بیٹے کی محبت کا بت قربان کیا, اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہر چیز آپ کی صرف اور صرف اللہ کے لیے, ہر طرف سے کٹ کے اپنے دین کی ہو جائے. He was the first one who taught mankind to break all the idols, اور صرف اپنے رب کے لیے. تم نے جو رشتے میں نبھانے ہیں ان کا وہ بھی کرنا ہے, مگر کیا نیت کرنی ہے کہ یہ میرے رب نے حکم دیا, میں اپنے رب کے لیے کروں. اپنی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کر رکھی ہے. حضرت ابراہیم پہ بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے, مگر وہ سارے گم ہو چکے ہیں, مگر بیسک ان کی ٹیچنگ یہی تھی. اس طرح آہستہ آہستہ جو ٹائم گزرتا چلا گیا, انسان کی انٹلیکٹ انلائٹنڈ ہوتی چلی گئی, انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی. پروفٹس انسان کو اسی طریقے سے ٹرین کرتے چلے, نرسری, کے جی,
then O levels, then A levels, حتیٰ کہ جو PhD جب آئی ختم ہو تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، جن پہ یہ آیت اتری سورہ مائدہ کی، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، اپنی تمام نعمتیں کامل کر دیں اور دین اسلام انسان کے لیے چنا گیا ہے۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں، دین کیا مکمل ہے، یہ ہم لاسٹ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس وقت ہم نے پچھلے ریلیجنس کو ہم نے دیکھنا ہے جو پہلے اتری ہیں، جیسے جیسے انسان ٹرین ہوتا چلا گیا۔ پچھلی ساری جتنی پروفٹس آئے ہیں وہ ساری دنیا کے عالم کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ ایک اسپیسیفک نیشن کے لیے آئے ہیں، کوئی کسی نیشن کے لیے، کوئی کسی نیشن کے لیے، اور اس میں زیادہ تر بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہی واز دیٹ واز اے چوزن قوم جس کے اوپر اللہ بہت اسٹبن تھی، بہت ضدی تھی، اور اس کو ٹرین کرنا سب سے بڑا ایک وہ تھا، کیا کہنا چاہیے، ایک مشکل کام تھا۔ تو ہم اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہم پھر ہم ریلیجنس پہ آتے ہیں، اس سے پہلے بھی ریلیجنس تھے، جیسے میں نے کہا مختلف نیشنز پہ آئے، اللہ کا تصور تھا مگر ناقص تھا، فالٹی تھا۔ سب سے پہلے جو اللہ پاک کا تصور کامل ترین دیا وہ اسلام نے دیا، کہ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ جیسا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پہلے جو تصور تھے نا، تو انسان کیا کرتا کہ جو پروفٹس جاتے چلے گئے، انسان کیونکہ ابھی ٹرین نہیں تھا، ایسا سے ٹرین ہو رہا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، پروفٹس کو اتنا یاد کرتا تھا کہ انہی کے بت بنانا شروع کر دیتا تھا، جن اینجلس کی بات ہوتی تھی انہی کے ایفیجیز بنانا شروع کر دیتا تھا، اور انہی کو اللہ کو چھوڑ کے وہ ان کو پوجنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بت بنایا گیا وہ ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا بنایا گیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے، جب اٹھا لیا اللہ پاک نے، تو شیطان واز دا فرسٹ ہو کیم، کہ وہ جب روتے تھے ان کو یاد کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تم کیوں یاد کرتے ہو، تم ان کا ایک بت بنا لو اور اس کو پوجنا شروع کر دو۔ تو دس از دا وے شیطان انسان کے اندر جو بیلنس ہے ریلیجن کا وہ خراب کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ پروفٹس آتے چلے گئے، وہی ٹیچنگ کرتے چلے گئے، وہی مین کائنڈ کو ٹرین کرتے رہے کہ یو آر اے وائس رائے۔ کیونکہ اگر اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن کیوں آتی ہے، ڈسٹرکشن اللہ میاں نہیں بھیجتا، عذاب اللہ ہم خود اپنے پہ نازل کرتے ہیں۔ کیوں نازل کرتے ہیں؟ اب چاند سورج کو ایک حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے مدار کے گرد گھومنا ہے، اگر وہ ادھر ہو جائے گا آپ کی ساری یونیورس ٹاپک ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان جو ہے اس کو اللہ پاک سمجھائے جا رہا ہے، پروفٹس بھیجے جا رہا ہے، اس کو ٹرین کرتا چلا جا رہا ہے، بٹ اگر وہ پھر بھی ڈسٹرکشن کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، ایک حد سے بڑھ رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، جیسے قوم یہ لوط علیہ السلام کی قوم ان نیچرل چیزیں کرنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا، اس کے ان ایکشنز کی وجہ سے آہستہ 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 ساری یونیورس میں کراس آنا شروع ہوتا ہے، یونیورس اب باقیوں کا کیا قصور ہے؟ جب آپ کی حرکتوں کی وجہ سے جانور مارے جا رہے ہیں، درخت تباہ ہو رہے ہیں، دوسرے انسان تباہ ہو رہے ہیں، پوری یونیورس میں کیوس آ رہا ہے، تو پھر آخر ایک جگہ آتا ہے کہ جب وہ اتنا ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں پھر یہ تو بہت زیادتی ہے کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہو صرف آپ ہی کو نقصان نہیں ہے، پوری یونیورس کو نقصان ہے، then اللہ has to abolish that nation، قوم اور پھر کوئی دوسری نیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں میں، کیونکہ تھرو آؤٹ اللہ میاں پروفٹس بھیج رہے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی جتنے پروفٹس آئے ہیں بنی اسرائیل میں، میجر پروفٹس، وہ آپ کی پروجنی میں سے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے ہیں۔ آپ کے دو بیٹے حضرت اسحاق آئزک اینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے پروفٹس آئے ہیں ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ از دا لاسٹ پروفٹ جو کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے ہیں اور بنی اسرائیل پہ آئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کیا ہے؟ حضرت جو تھے اپنا ابراہیم علیہ السلام، his son was حضرت اسحاق علیہ السلام، آئزک، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ تو آپ کی اولاد جو آئی وہ بنی اسرائیل، ان کی اولاد یعنی جو کہ حضرت اسماعیل سے، جو کی حضرت اسحاق سے چل رہی ہے۔ واحد پروفٹ ایک جو آپ کے دوسرے بیٹے سے آئے ہیں وہ آخری پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اب جو یہ پروفٹس آنا شروع ہوئے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پروفٹس ہیں جو بنی اسرائیل پہ آ رہے ہیں، سارے پروفٹس انہی پہ آئے ہیں، مگر ایک پروفٹ جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص دعا کی تھی، اگر آپ قرآن پڑھیں، جس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، کنٹینیوسلی وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میاں بھیج ہماری اولاد میں سے ایک رسول جو پڑھ کے سنائے تیری آیتیں، جو کتاب اور حکمت از واٹ اگین انٹلیکٹ،
کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں وہ باتیں سکھائے جو یہ نہیں جانتے تھے. اور اللہ پاک نے دعا 3 جگہ قرآن شریف میں قبولیت کی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور ایک اور جگہ کہ ہم نے بھیجا تمہیں ایک رسول جو پڑھ کے وہی اس دعا کی قبولیت کی اعلان کر دیا، اسی وقت بشارت ہو گئی تھی. باقی پروفٹس آئے ساری بنی اسرائیل کے اوپر، ایسا باقی جگہ دنیا میں بھی پروفٹس اللہ پاک نے ہر نیشن میں بھیجے، مگر کیونکہ ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتا، ہم کہہ سکتے ہیں پروفٹ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، ہم شور نہیں کہہ سکتے. تو جو شروع کی ریلیجن ہے ان کے جو پروفٹس ہیں پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلا ریلیجن، اولڈسٹ ریلیجن آف دس ورلڈ از ہندوازم. ہندو جو تھا، مگر ایوری ریلیجن اللہ پاک نے توحید کے خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر ریلیجن میں یہ چیز کی ہے، مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان کی فینٹیسیز بہت ہوتی ہیں، اور اونلی جو کریشن ہے انسان کی جس کو چوائس دی گئی ہے کہ تو ڈوز کر یا ڈونٹ کر، اٹ ڈیپینڈز آن یو. میرے پروفٹس تمہیں ٹرین کر رہے ہیں، تمہیں اس کا نقصان بھی بتا رہے ہیں، فائدہ بھی بتا رہے ہیں، تمہیں میں نے اپنا وائس رائے بنایا، تمہیں وہ انٹلیکٹ بھی دیا ہے. نو دا چوائس از یورس کہ تم ہمیشہ کی سکون چاہتے ہو. اچھا واٹ از سکون؟ سکون اینڈ بیلنس از جنت. جو بیلنس ہے اور جو کیوٹک جگہ کیا ہے وہ دوزخ ہے جس میں ہر طرف کیوس ہے. اور اس دنیا کے اندر دونوں چیزوں کا اللہ پاک نے چوائس دی ہے. جن کا نیچر ہی بیلنس میں ہوگا وہ ہمیشہ بیلنس والی جگہ میں جائے گا. آپ کا نیچر، اگر آپ کا نیچر کیوس کو پسند کرتا ہے تو پھر آپ کیوٹک جگہ کو چوز کریں. the choice is yours. تو جتنے میں نے بتایا کہ اولڈ ریلیجنس ہیں وہ بھی توحید ہی کی تعلیم دیتے رہے. بٹ واٹ ہیپنڈ اٹ کہ جیسے جیسے اس زمانے میں ایک تو رائٹنگ نہیں ہوتی تھی، اورل ٹرانسفر ہوتی تھی، ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہوئی، بعد دوسرے جب پروفٹ چلے گئے آگے سے آگے، پھر وہ جو ٹرانسفر کرتے چلے گئے اورل، تو ہر جو آگے سے ٹرانسفر کرنے والے وہ نالج تھے، جو بک لکھنے والے تھے، وہ اپنی بھی اس کے اندر جو ان کو سمجھ آتی تھی بات، وہ اس طریقے سے آگے کنوے کرتے تھے میسج، اس زمانے کے مطابق جو ان کو سمجھ لگتا تھا تو وہ میسج کریٹ کرتے تھے. اس طرح اپنی اپنی سمجھ کے مطابق آگے 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 جب یہ میسج ہوتا رہا ڈیوائن میسج، تو وہ اپڈیٹ ہوتا چلا گیا. اس میں فینٹیسیز، اس میں ایک اسٹوریز جو کہ انسان کا کلرفل چیزیں ایڈ ہونا شروع کر دی. تو the oldest religion is Hinduism. Hinduism کیا ہے؟ It is pantheism. What is pantheism? Pantheism is that they believe after، جو شروع میں تو ایک میں بتاؤں گی، میں بکس کا آپ کو ریفرنس بھی دوں گی جس میں ہندوازم کی بکس کے اندر کلیئرلی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مگر اب اتنے سالوں کے بعد آگے سے آگے کیونکہ ایکچوئل میسج اوبلیٹریٹ ہوتا چلا گیا، انسان کی فینٹیسیز اور ہر عقل جو آگے کنوے کرتی گئی، وہ اپنے خیالات بھی بیچ میں شامل کرتا چلا گیا. یہ اس زمانے کے ریلیجن تھے نا، ایک بیسک نیشن کے لیے آئے تھے، تو وہ جو انسان کی انٹلیکٹ پروگریس ہوئی، دوسرے پروفٹ آ رہے تھے تو ان ریلیجنس میں نہیں سمجھ آتی تھی باتیں. تو واٹ از پینتھیزم؟ پینتھیزم از دس کہ ایوری لیونگ تھنگ از ڈیوائن. درخت، جانور، یہ ہر چیز ڈیوائن ہے. واٹ از اسلام؟ جو بیسک واٹ از اسلام؟ اسلام کا مطلب ہے پیس. یو آر اے وائس رائے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، created to create peace and harmony in the whole universe and within yourself, and you connect. تمہیں یہ انٹلیکٹ دیا ہے کہ تم اس جہاں میں بھی اپنے اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہو جب تم اس انٹلیکٹ کو پالش کرتے ہو. تو اسلام کیا ہے؟ ہندوازم، پینتھیزم کی ایوری تھنگ از ڈیوائن. درخت، جانور، گائے بھی ڈیوائن ہے، بندر بھی ڈیوائن ہے، درخت بھی ڈیوائن ہے، ہر چیز ڈیوائن ہے. مگر جو اسلام ہے، اسلام says yes, these are the things which are said by the divine thing, but they are not divine, they belong to divine. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہیں. اس طرح کی ان میں ضرور ایک سپارک ہے، مگر یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. تو یہ ڈفرینس ہے. تو شروع میں ہندوؤں کا بھی یہی تھا. میں آگے آپ کو کچھ ورسز بھی بتاؤں گی، کیونکہ ان کی کون سی بکس آئی ہیں. جو ان کی شروع کی بکس ہیں، وہ جو مین بکس ہیں، ویداس، جس میں سب سے امپورٹنٹ رگ ویداس کہلاتی ہے. پھر ویداس میں کیا ہے؟ اللہ میاں کی تعریفیں، اللہ میاں سے کنیکشن کے طریقے، اللہ میاں بھجن جسے کہتے ہیں. پھر اپنشدس ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں بھی بھجن ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں بھی وہ بھجن ہے جو کہ ڈپکٹ کرتے ہیں جو شروع سے انسان کی یرننگ ہے کہ ہمارا کریٹر کون ہے.
that yearning to connect yourself with Allah subhanahu wa ta'ala, that yearning which is inside every human being, चाहे वो एक से क्यों ना हो, कि कहाँ हैं हम, कहाँ से आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के वापस जाना है। ये जो थोड़ी सी आपका डिकेड 5, 7, 6, 7 डिकेड्स है आपकी इस दुनिया में, उसमें आपने रहना है, बाकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अपने रब की तरफ से आए हैं, हमने वापस उधर ही जाना है। इस छोटे से इसके अंदर एक ट्रायल है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि जो है ये दुनिया जो है वो पीस की जगह है। अल्लाह ने कहा पीस की जगह जन्नत है। इस दुनिया को अल्लाह पाक ने ट्रायल की जगह कहा है कि तुम्हारा नेचर क्या है, क्योटिक नेचर को तुम अडॉप्ट करते हो कि तुम पीस, जिसके लिए तुम क्रिएट के पीस को करते हो, तो वो फिर आपकी चॉइस दी गई है। तो उपनिषद जो है ये वही यर्निंग, पहले वेदास है जो उपनिषद से कहा जाता है हिंदूज की किताबों, इसके अंदर वही जो यर्निंग है, इंसान की एक लॉन्गिंग है, वो भजन है जो उस यर्निंग या लॉन्गिंग को डिपेक्ट करते हैं हिंदूज की किताब पे। फिर इनकी एक है ये एक वेदास है, उपनिषद है, और फिर भगवद गीता है और रामायण है। ये इनकी 4 बेसिक किताबें हैं। और जो हिंदूज है इनका जो मैं आगे बताऊंगी, हर रिलीजन के अंदर, जब लास्ट टाइम ये भी अगर आज टाइम बचा नहीं तो फिर अगली दफ़ा हर किताब में लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की क्लियर पेशन गोई है। आई टेल यू विद द बुक्स, विद द चैप्टर एंड विद द वर्सेस, हर बुक के अंदर, हर मजहब के अंदर जो लास्ट प्रॉफिट है उसके आने की है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने बताया था कि सबसे हिंदुइज्म का क्या है, इसकी 3 ये किताबें हैं और इनके जो मेन क्या है 3 खुदा। यूँ तो इन्होंने 313 मिलियन खुदा बनाए हैं, 330 मिलियन, यू कैन इमेजिन। मगर इनके जो मेन 3 खुदा हैं जिनको ये मानते हैं, अब तो हिंदूज जो इंटेलेक्चुअल है उनको भी समझ आ रही है कि ये गलत है, तो वो भी अब इसको काफ़ी लोग डिनाई करते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं मानते। 3 मेन खुदा जो मानते हैं वो, एक तो ब्रह्मा द क्रिएटर, सेकेंड इज देन देयर इज विष्णु, एंड देन देयर इज देखो अलग है शिवा। तो ये 3 है। क्या इनका मकसद क्या है? ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर ऑफ दिस होल क्रिएशन, एंड शिवा इज द डिस्ट्रक्टर। प्रॉब्लम हिंदूज के साथ ये हुआ व्हेन दे केम, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, फैंटेसी थी, उन्होंने अल्लाह में जो सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी डिफरेंट करके हर एट्रीब्यूट को एक खुदा बना दिया है। जो अब क्या है, अगर आपको दुनिया मिलनी है ना, आपने किससे मांगना है? माया, गॉड ऑफ दुनिया, गॉड ऑफ वेल्थ इज माया। अगर आपने अजाबों से वो करना है तो शिवा को आप करें कि अल्लाह करे। इसी तरीके से मतलब हर अल्लाह में जो एट्रीब्यूट्स थे, अगर आपने मतलब हर चीज़ का उन्होंने एट्रीब्यूट का रहमान का क्या है, वो हर एक की अलग अलग एफिजी बना के उसको अलग अलग नाम दे के अल्लाह की तमाम सिफात जो उन पे ज़ाहिर हुई थी उनको एक एक खुदा का नाम देना शुरू कर दिया है। इसी तरह जो फरिश्ते जो उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हर फरिश्ते को उन्होंने डिविनिटी मान के उनके बुत बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह जो प्रॉफिट्स जिनका पहले जिक्र था, सेंट्स होते हैं, उन हर एक की एफिजीज बना के हर एक को खुदा बना दिया। और ये है जो कि आहिस्ता आहिस्ता, उसमें एक तो इंसान का इंटेलेक्ट इतना प्रोग्रेस नहीं था, फैंटेसी थी, दूसरे जो आगे से आगे उधर ट्रांसफर हुआ था उसमें बहुत एडल्ट्रेशन आ जाती थी, इस वजह से ये काम होता चला गया। इसलिए अल्लाह मियां प्रॉफिट्स भेजता चला गया ताकि तुम वापस अपने एक्चुअल रिलीजन इस्लाम की तरफ आओ। तो इनकी जो उनकी आगे से अल्लाह मियां की फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड भी बना दी। हर अल्लाह मियां का अस्तगफिरुल्लाह एक बीवी बना दी, उसके आगे बच्चे बना दिए, हर एक डिविनिटी इसका बनती चली गई। इस तरह 330 मिलियन खुदा बगैर बेसिक इनके 3 हैं जो रूप अल्लाह के बनाए हैं। अच्छा, जैसे आई हैव सेड कि देयर मेन बुक इज वेदास, उपनिषद, भगवद गीता एंड रामायण। और ये संस्कृत में है, ओल्ड लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट एंशिएंट रिलीजन है और संस्कृत में है। सारी लैंग्वेज इनकी संस्कृत है, मगर ये ज़्यादा इंडो पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये टेल है रिलीजन ना। तो और जो क्या है प्रूफ्स ऑफ तौहीद हिंदुइज्म, ये उपनिषद जो है इसमें चंद्र में इसमें पढ़ के बताती हूँ ताकि मुझसे वो मिस ना हो। चंद गोया उपनिषद में, जिसमें इसकी 2 और 1 आयत है चैप्टर 6 में। He is one, अल्लाह को ये कह रहे हैं, without any second. He has no parents, he has no children. There is no other like him. ये फिर इनकी दूसरी उपनिषद है, सरस्तमाना कहते हैं। फिर जो यजुर्वेदास है,
دیر از نو لینیج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی ان کا اس کو تو وہ نام اللہ نہیں کہتے نا, جو دوان کہتے ہیں. دیر از نو لینیج آف ہم. او فرینڈ ڈو ناٹ ورشپ اینی بڈی بٹ ہم دا ڈیوائن. رگ ویدا ان کی موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے, اس کے اندر یہ ہے 8 چیپٹر 1:1 آیات میں. اینڈ دین دیر از another جو ان کی ایک ہے نا, اس کو کہتے ہیں برہما سوترا آف ہندو ویدانتا. ویدانتا از دا کانسیپٹ آف ریلیجن. اس کے اندر کلیئرلی ریٹن ہے دیر از اونلی ون گاڈ, نو سیکنڈ, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایون اے بٹ. مگر یہ آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ انسان, اب تو یہ لوگ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے ریلیجن کے اندر بہت زیادہ ایڈیشن اور اومیشن اینڈ سبٹریکشن ہوئی ہے. ہندوازم کا کیا طریقہ ہے, ہر ایک کے اندر ایک نماز دی گئی ہے. نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ وہ طریقہ جس سے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, وہ دعا کا طریقہ, وہ اللہ کے آگے جھکنے کا طریقہ. ہندو جو پریئر ہے اس کو پرارتھنا کہا جاتا ہے, اور یہ پرارتھنا یہ ہر ایک ایفیجیز بنا کے اس کے آگے پھر وہ بھجن بولتے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر اللہ کی تعریفیں جس خدا کی کرنی ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو مین ان کا ہے وہ پوجا وہی ہوتی ہے کہ اس کو ریورنس دینا, چراغ اس کے ارد گرد کرنا, بھجن گانا. اور بھکتی از سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو کہ اسلام ہے. اسلام کے مطلب بھی دو ہیں, ایک پیس اور دوسرا ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو کہ سارے پروفٹس ٹیچ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے اس سبمیشن کو اس زمانے میں پیک پہ پہنچایا. تو اس کا اور یہ آپ جو یہ کرتے ہیں پوجا, یہ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں اور مندر میں بھی جا کے کرتے ہیں, منتیں مانتے ہیں ہر خدا کی, اس کو اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس کا جو اور ان کی جو جتنے ان کے منترے ہوتے ہیں, منترے از واٹ, وہ ورسز جس میں اللہ تعالیٰ کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کی کتابوں میں یاد کیا ہے. اور اس میں گایتری منترا ان کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے پوجا کا, یا نماز ان کے کہتے ہیں, جو ہندو نماز کہتے ہیں, سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر دوسرا مذہب شارٹ کریں تاکہ ٹائم ہم 1 گھنٹے میں کر لیں. دوسرا جو مذہب اولڈ اینشینٹ ہے وہ زوریسٹرنزم ہے, جس کو قرآن شریف کے اندر سابی, قرآن شریف میں بھی اس مذہب کا ذکر ہے. تو یہ جو زوریسٹرنزم ہے, اٹ از اے بلیف, اور یہ کیا ہے, یہ پرشیا میں شروع ہوا, ایران میں. اور یہ کیا ہے, یہ بلیف کرتے ہیں اٹ از دا فرسٹ مونسٹک ریلیجن. یہ پہلا ریلیجن ہے جس سے سب سے پہلے ایک خدا کا تصور دیا ہے. ابراہیم سے بھی پہلے کا ریلیجن ہے یہ. اور انہوں نے کہا کہ there is only one universal God and he is uncreated, he is supreme, he is the greatest. اس کو نام کیا دیا, آہورا میزدا. آہورا میزدا یہ اپنی لینگویج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں صرف وہ, اور یہی بلیو کرتے ہیں, they believe in one God. اور ان کی جو پریئرز اور نماز ہے وہ فیسنگ ہے لائٹ, ہر سورس آف لائٹ کی طرف, چاند کی طرف, سورج کی طرف, آگ کی طرف. یہ اس کو خدا نہیں مانتے تھے, یہ مانتے تھے کہ لائٹ اور دس انلائٹمنٹ از کمنگ فرام دا ڈیوائن, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آ رہی ہے. اور دس سورس آف جو لائٹ ہے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے جو آہورا مزدا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈیوائن لائٹ اور انرجی. تو ہم نے اس ڈیوائن لائٹ اور انرجی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, جو کہ ایک ہے, اور جتنی سورس آف لائٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو ہم نے اس سورس آف لائٹ کو ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں کنیکٹ کرے گی اس illumination سے, اس انلائٹمنٹ سے جس کے لیے انسان کریٹ ہوا ہے. اور ان کی اسٹرانگ ایمفیسس کیا تھی, پیوریفیکیشن پہ, کیونکہ لائٹ اور یہ جو بلیف کہ وہ ڈارکنس کو ختم کرتی ہے, ایوری بڈی بلیوز دیٹ, اور وہ انسان کو پیوریفائی کرتی ہے, اس کو زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ان کا جو اور یہ ایران میں اسٹارٹ ہوا, اور ان کا جو پروفٹ ہے زورستر ان کا نام ہے, اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, جو مجھے یاد آ رہی آئے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ حضور سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ صابی تھے, صابی زورستر جو قرآن شریف میں زورسترزم کو کیا نام کیا, صابی, سواد الف بے, یہ صابی ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, کوئی بھی ہوں جو اللہ پہ کو ایک مانتے ہیں اور قیامت پہ یقین رکھتے ہیں اور برے کام نہیں کرتے, تو اللہ ان کو کوئی پریشانی نہیں دے گا. یہ بات ہے حضور کی بات سے پہلے کی, اس زمانے میں جو پروفٹ آئے یعنی ان کو بے کر ہے. تو یہ جو یہ کیا بلیو کرتے ہیں, جو زورسٹر پروفٹ کی ٹیچنگ ہے, they believe that Allah is omniscient, all knower, He is omnipotent, all powerful, He is omnipresent, present everywhere.
اور he is impossible to conceive, he is unchangeable, he is creator of all goodness. وہ یہ توحید کی بیسک چیزیں ہیں. اور their holy book is called Avesta or Zenda Avesta. اس کے اندر کیا ہے وہ ٹیچنگز ہے پروفٹ جو اس کو یہ پروفٹ مانتے ہیں روزرستا اور جو اولڈسٹ موناسٹیک ریلیجن ہے اور اس میں جو حضور کی آنے کی پیشن گوئی ہیں. لیٹ می ریڈ اٹ آلسو. A nation of believer will come in later days who will give new light to the world and the religion, and it will stand, and there his nation will stand with his prophet in the most fearful battles. جہاد کا ذکر ہے کہ اتنی مشکل جہاد ہوگی اس میں بھی وہ نیشن جو آئے گی وہی جو ہے صحیح نیشن ہوگی جو اور اس ان کے جو فالوورز ہیں وہ بڑے سے بڑے جہاد کے اندر بھی اپنے پروفٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور کیا نام دیا ہے سویشان. سویشان مینس پیس, پیسفل, اور حضور اسلام کا مطلب بھی پیس ہے. اور کہا ہے اور ان کا نام کیا ہوگا ڈفرینٹ ہے, بہت لمبا چلے گا, میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو کریں. اور وہ کیا ہوگا, وہ کون ہوں گے پروفٹ؟ وہ نہ صرف آئیڈلیٹرس کو جو کہ کفر کرتے ہیں, جو کہ بت پرستی کرتے ہیں ان کے لیے, بلکہ میزوڈینینس, میزوڈینین از دا میزوڈینین امپائر جس کے لیے کرسچنز اور جوز یہ سارے کے سارے آتے تھے, ان سب کو صحیح راستہ دکھائیں گے. یہ ایک پیشن گوئی ہے جو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. Only Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the or he will be beneficial not for one nation, that prophet will be beneficial for all, for everybody. باقی سارے prophets اگر آپ بائبل پڑھیں, آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں, ہر ایک میں پروفٹ نے کہا ہے ہم فلانے نیشن کے لیے آئے ہیں, ہم بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں, ہم اس کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ ہے رحمت للعالمین کہ میں نے ان کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور یہی اس پروفٹ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا بائبل میں, آپ پڑھیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. صرف حضور ہیں جو پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے آئے ہیں. تو آگے پرانی آیتیں ہیں سیبینس کے بارے میں, صابی کے بارے میں, وہ ہم نہیں ٹچ کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے جیسے میں نے بتایا. اس کے بعد جو مگر یہ بات ہے کہ مسلم سنیز آر ناٹ الاؤڈ ٹو میری دیم, کیونکہ ان کے اندر بھی تھوڑی سی ظاہر ہے بٹ ٹائم وہ آ گئی تھی. بدھزم اور جینزم, دیز آر اگین دا اینشینٹ ریلیجنس. یہ سارے اچھا آپ کو ایک بات نوٹ کریں, واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ہیئر, کہ سارے ہندوازم, بدھزم, کرسچینٹی, جوڈازم, یہودا یہودیوں سے کہتے ہیں, یہ سارے ازم کہلاتے ہیں. کیوں؟ یہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ زوریسٹرزم کی زوریسٹر جو پروفٹ ہے انہوں نے یہ کہا, ان کی یہ صحیح ہے. کرسچینٹی جو کرائسٹ نے کہا جو آگے یہ ان کی صحیح ہے. بدھزم جو بدھا نے کہا, جینزم جو مہاویہ نے کہا. اسلام از ناٹ محمدزم, کیونکہ اسلام اینڈ قرآن از ناٹ دا ورڈ آف پروفٹ and it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے our religion is not Mohammedism. باقی سارے Christianity Christ سے depicted, Judaism Judah سے depicted, Jainism, Buddhism, Hinduism. Only Islam says کہ I am not the word of any prophet. Quran is the word of God. So we are not Mohammedism. We are Muslims جو کہ obey کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو یہ اس کے بعد بدھزم اینڈ جینزم, ہم ان کو یہ these two religions are the rebellious religion of Hinduism. ہندوازم کے اندر جب اتنی ٹرنیکل چیزیں آ گئی, ستی شروع ہو گئی کہ اگر بیوہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو, کاسٹ سسٹم اتنا شروع ہو گیا, نیچے جو تھے وہ شودراز اور برہمان میں اتنا ڈفرینس تھا, وہ تو اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو دیز ٹو وی ڈونٹ نو ویدر دے آر پروفٹس اور ناٹ, دے مے بی دے مے ناٹ بی, کیونکہ قرآن میں مینشن نہیں ہے. دیکھیں قرآن میں تو 1,24,000 کہا گئے ہیں, اس میں 25 پروفٹ قرآن میں بائی نیم مینشن ہے. ایون بائبل کے اندر بھی اسی طرح ہے, سارے پروفٹ تو نہیں مینشن ہے. تو یہ جب ان دو بندوں نے بدھا اور مہاویرا, یہ جینزم اور بدھزم یہ کو انٹروڈیوس کیا, تو وہ ہندو کی جو انہوں نے ٹائرنی دیکھی, جو ان کا سلوک دیکھا, کہیں ستی ہے, کہیں کاسٹ سسٹم ہے, کہیں ہر ایک کو, گائے کو تو آپ ایسے پرزرو کر کے رکھ رہے ہو, جو شودرا لوگ ہیں ان کو آپ جانور سے بھی برا سمجھو. تو پھر انہوں نے انہوں نے ریوولٹ کیا اور یہ دو ریلیجن بنے. جو بدھزم تھا یہ ہے سدھارتھا گوتما, جن کو بعد میں بدھا کہا گیا, کہ ان کی ٹیچنگس کے اوپر ہے. اور ان کی ٹیچنگس کیا ہے کہ یہ اپنی اسپرچول ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ آف دا مائنڈ اور انٹلیکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تھرو میڈیٹیشن, تاکہ ان کو وہ انلائٹمنٹ جو انسان کے اندر اللہ نے روز ازل سے رکھی ہے وہ ملے, اور پیس ہو.
اپنے ذہن میں بھی پیس ہو اور ہم یونیورس میں بھی پیس کریٹ کریں جس کے لیے انسان کریٹ ہوا ایز اے وائس رائے. دے فوکس آن انلائٹمنٹ مور دین آن گاڈ, کہ انلائٹمنٹ جب ہمیں نہیں ملے گی, ہمیں جب تک ہم کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنے مطلب اپنے کریٹ تک کیسے پہنچیں گے. تو their main focus is on morality, meditation, and that they believe that the human life is suffering, and meditation, spiritual اور physical لیبر جو ان کی مختلف ہوتی ہے نا, کیا کہنا چاہیے, یہ جو کرتے رہتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں اتنے دن, کھاتے نہیں ہیں, اور مطلب اپنے فزیکل لیبر جو آپ کی فزیکل یہ ایفرٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں, اس کو کیا بولتے ہیں اس کو نا, مشقیں جو کرتے ہیں یہ روحانی, ان کے اوپر بیسڈ ہے, میڈیٹیشن پہ بیسڈ ہے, جس کو ایک نروانا کہتے ہیں. نروانا کا مطلب ہے جہاں آپ کو ایک سکون, ایک نروانا مل جائے, اینڈ ان کی یہی زیادہ ٹیچنگ ہے اس کے اندر. اور ان کی جو ہولی بک ہے اس کا نام ہے تریپتیکاس, اور یہ کلیکشن ہے بدھا کی ٹیچنگس کا. اور ہندو اور جو بدھسٹ ہیں یہ, اور ہندو بدھسٹ اینڈ جو جینز ہیں جو مہاویرا لے کے آئے, یہ ری انکارنیشن میں بلیو کرتے ہیں. یہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یونیورس کی جو ہے نا وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی, یہ فارم چینج کرتی رہتی ہے, بٹ اٹ از ناٹ ڈسٹرائڈ, and it is always present in the form of energy or somewhere in the universe. اور یہ reincarnation میں believe کرتے ہیں. تو اور ان کا بیسک کیا ہے, یہ believe کرتے ہیں سیلف ریسٹرین. ان کے بیسک جو ریلیجن ہے وہ سیلف ریسٹرین, کہ اپنے کو کنٹرول کرو, اپنے خواہشات کو کنٹرول کرو, اور میڈیٹیشن میں دے کنسیڈر. اور یہ جو پیوریفائڈ سولز ہیں, جو عالم جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اسپرٹس جا چکی ہیں دنیا سے, جو پیوریفائڈ ہے, دے آر دا مینس آف کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیونکہ وہ پیوریفائی ہو کے گئی ہیں. اچھا, جینزم کا جو کریٹر ہے وہ بدھا کی طرح مہاویرا, وہ بھی ایک ریبیلیس ریلیجن تھی جو ہندوز کی طرف سے گئی تھی. اور ان کا کیا ہے کہ دے بلیو کہ ری انکارنیشن ہوتی ہے بندے کی, اگر وہ میڈیٹیشن کرے, سیلف ریسٹرین کرے, دنیا کی خواہشیں نکال دے جو کہ انسان ان نیچرل ہے. اسلام نے یہ چیزیں نہیں کی. اسلام نے کہا آپ نے اپنی دنیا کو انجوائے بھی کرنا ہے مگر لمٹس میں رہتے ہوئے. ان ازمس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل اپنے کو ریسٹرین کرنا ہے ہر قسم کی اپنی نفسانی خواہشات سے, اور میڈیٹیشن کرنی ہے, اور اوائڈ کریں نیگیٹیوٹی فار ادرس. اور دے بلیو کہ جو پیوریفائڈ سولز ہیں جو جا چکی ہیں, دے آر سورس آف انلائٹمنٹ. And as this, I have said that they believe that nothing in the universe is destroyed, it is all, it keeps on changing. اور ان کے یہاں جو concept of, اور ان کے یہ کہتے ہیں جب آپ self restrain کرتے ہو اور آپ نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے ختم کرتے ہو, جو کہ 100% نہیں ہوتی, اللہ پاک نے رکھی ہے, آپ کوشش کرتے ہو ہوتی نہیں ہے. رہبانیت کرسچنس نے بھی اڈاپٹ کی ہے, مگر جو ان کے آگے کبھی ننز اور پادریوں کی آپ ہسٹری پڑھے ان کی تو وہ بھی ایک, کیونکہ ان نیچرل ہے. اسلام اتنا پریکٹیکل ریلیجن ہے کہ اس نے آپ کو نہ رہبانیت کے لیے کہا, نہ یہ کہا کہ آپ فرشتے بن جاؤ, آپ انسان ہو, آپ نے انسان بن کے ایک لمٹس تک ساری چیزیں رکھنی ہیں, ان کو کراس نہیں کرنا. ان کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بالکل نیگیٹیوٹی رہبانیت ہو جائے, اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ ایک ایسی اسٹیٹ پہ پہنچ جاؤ گے جس کو یہ موکشا کا نام دیتے ہیں, جہاں کے اندر آپ کو ٹوٹل موکشا اسٹیٹ کو کہتے ہیں, اس پیسفل اسٹیٹ کو جو آپ کو نروانا کے ذریعے میڈیٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے, کہ آپ کے اندر ایک وہ انلائٹمنٹ آ جاتی ہے جس کے لیے آپ انسان کو یہ فرشتہ یعنی ایک بنانے کی کوشش ہے. اور اس کا طریقہ بھی جیسے میں نے بتایا یہی ہے, اور یہی بلیو کرتے ہیں کہ اس وہ جب آپ اس موکشا کی اسٹیٹ کو پہنچتے ہو تو پھر آپ اس ری انکارنیشن کی سائیکل ختم ہو جاتی ہیں آپ کی, کیونکہ آپ کی وہ الٹیمیٹ اسٹیج ہو جاتی ہے جب اسپرچول بینگز وہ بن جاتے ہو, جو کہ بہت ہائی اسٹیٹ ہے. اچھا, اس کے بعد 2 چائنیز فلاسفیز ہیں جو کہ چائنا میں ہیں, ایک تاؤزم اینڈ کنفیوشنزم. They may be prophet, they may not be prophet. We do not know, but normally یہ philosophy ہی کہلائی جاتی ہے چائنیز. It was جو Taoism ہے, it was originated by a philosopher Lao Tao. ان کا نام تھا, اور اس کی بک جو تھی اس کا نام ہے Tao Te Ching. The main concept is that human and animals should live, and both human, animal and all creation, they should live in a way کہ یونیورس کے اندر بیلنس ہو, جو کہ ہر ریلیجن کہتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے. اور دے بلیو ان اسپرچول امورٹیلٹی, یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اسپرچول امورٹیلٹی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی. یہ چائنیز فلاسفی ہے. دوسری جو چائنیز ہے کنفیوشنزم, یہ بھی فلاسفی ہے, اور ان کی بک کا نام انٹلیکٹ ہے.
جو فلاسفر یا پروفٹ جو بھی کہیں, اگر ابھی ڈونٹ نو ویدر ہی واز اے پروفٹ اور ناٹ, کنفیوشس, اور ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے کہ ڈو ناٹ ڈو ٹو ادرس واٹ یو ڈونٹ وانٹ ادرس ٹو ڈو ٹو یور سیلف. وہی جو ہر ایک کہے کہ آپ دوسروں کے حقوق نہ مارو, تاکہ آپ کو جو ہر ریلیجن کی سینگ ہے. اب ہم آتے ہیں ابراہیمک ریلیجنس پہ, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں یہ ہم بیسکلی کور کریں. اب یہ ابراہیمک جو ریلیجن ہے نا, یہ سیمیٹک ریلیجنس پہ کہلاتے ہیں. Abrahamic religion or Semitic religions. Abrahamic religions or Semitic religions, and again divided into Semitic and non-Semitic. Semitic religions کون ہیں؟ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے. جوڈزم, یہودیت, کرسچینٹی اینڈ اسلام. اور جو نان سمیٹک ریلیجن ہے یہ پھر اگین دو چیزوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ون از ایریانک ریلیجنس, ہندوازم, بدھزم, مہاویراازم جو بھی ہے, اور دوسری ہے دس نان ایریانک, نان ایرینس, آرین سے نکلا نا ایریانک ریلیجن, جو کہ یہی ہے آپ کی زورسٹرنزم, یہ جو آپ کو تاؤازم, وہ جو کہ انڈیا سب کانٹیننٹ سے باہر ہے. تو سب سے پہلے ہم نے وہ باقی تو کور کر لی ہیں, اب ہم یہ کرتے ہیں. اب the three Semitic or Abrahamic religions are called what? They are all those religions جس کے پروفٹ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. بنی اسرائیل میں سے سارے پروفٹس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام was the last prophet. آپ کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا نام اسرائیل تھا, بنی اسرائیل پہ زیادہ آئے ہیں, اور حضرت عیسیٰ was the last prophet in بنی اسرائیل. اور جو ان بنی اسرائیل, اور اس کے بعد جو لاسٹ پروفٹ فار دا ہول یونیورس واز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت اسحاق کے جو بھائی ہیں, یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے, بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم was the one, جیسے میں نے بتایا, was the one who first of all gave the most clear concept of توحید, کہ ہر طرف سے کٹ کے ایک دین کے ہو جاؤ. He broke all the internal and external idols, taught that all obedience, your prayers, your sacrifice, your worship is only for Allah. اور جتنے بھی آپ کی ان کی جو ایکسٹرنل آئیڈلس تھے اور انٹرنل آئیڈلس, نفسانی خواہشات کے آئیڈلس انہوں نے بریک کر کے دکھایا, وہ یہی تھی. The lineage of all prophet is from him, جو کہ قرآن میں منشن بھی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اچھا کیا ہے, اچھا میں اب ان میں جو بنی اسرائیل, ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, جن کی آگے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب جن کو اسرائیل کہا گیا, اور سارے بنی اسرائیل ہیں. ان کی کیا پروفیسی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جو ابھی تک پریزنٹ ہے ان کی بکس کے اندر, اور یہ جینیسس کے اندر ہے, جو انہوں نے اپنے سب جس وقت ڈیتھ بیڈ پہ تھے اپنے سارے بچوں, آپ کو پتہ ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے 11 بچے تھے, اپنے بچوں کو جمع کیا, اور انہوں نے ان کو یہ پروفیسی دی کہ میں I will now you tell you that what will befall in the last days, کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا. ابھی تک انہوں نے کہا کہ جو جتنا لا, شریعت, بکس, پروفٹہڈ ہمارے بنی اسرائیل میں سے چل رہی ہے, unless that person will come, جس کے بعد پروفٹہڈ, شریعت, بک, لا تمہاری بنی اسرائیل سے لے کے دوسرے کو دے دی جائے گی. ان کا نام انہوں نے شیلو بتایا. All this will be given to another nation, جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہیں, اور ان کو شیلو means the sent one, the praised one, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اینڈ انہوں نے کہا کہ جو یہودیت سے ہے, کیونکہ جوڈائزم یا یہودیزم کس سے نکلا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ایک اور پروفٹ ان کے ساتھ بھیجے گئے, ان کا نام جوڈا تھا, یہودا جنہیں کہا جاتا ہے, اس سے یہودیت نکلی ہے, اور انہوں نے پھر آگے نا, اس لیے یہودیت کا نام انہیں سے چل رہا ہے. تو کہا کہ جو جوڈا ہے, جب تک اس جوڈا کی اور ہماری یہ چلے گی, اور ان سے نہ پاور لی جائے گی, نہ بک لی جائے گی, نہ لا لیا جائے گا, انلیس جو شیلو ہیں وہ جس کا ویٹڈ ہے وہ آئیں گے, اور اس وقت ساری پروفٹہڈ اور ہر چیز اور ہر پاور ان کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. تو اور وہ کون ہوں گے, جو اب پھر ہماری اولاد میں سے نہیں ہوں گے. حضور کی پیشن گوئی انہوں نے اتنے سال پہلے اپنے بچوں کو دی گئی ہے. تو جیسے میں نے کہا, جوڈزم از آلسو مونسٹک ریلیجن who believe in one God. جوڈزم اور اسلام بہت آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. تو جوڈزم اور یہودیزم از بیسڈ, ان کی بک کا کیا نام ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, اور جو بائبل ہے نیو ٹیسٹمنٹ. ٹیسٹمنٹ مینس ایڈنا,
اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ، نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ جو اللہ سے انسان نے کیا ہے. تو جوڈازم اور یہودیزم از بیسڈ آن اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم توریت کہتے ہیں، تورات قرآن شریف میں نام ہے، اور تالمود ان کی ایک اور کتاب ہے. تالمود از بیسک the teachings of their priests کہ یہ لاس کیا ہیں ان کو کیسے اوبے کرتے ہیں، مگر مین جو کمانڈمنٹس ہیں وہ تورات ہے مین بک. ان ابراہیمک ریلیجن جو بلیو ہے وہ کیا ہے کہ all knowledge belongs to Allah but it can be imparted to man if he follows proper discipline. اس کو شریعت کہا جاتا ہے کہ ساری نالج، ساری انٹلیکٹ، سارا علم اللہ کے پاس ہے، مگر یہ انسان کو دیا جا سکتا ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر ان لاس کو فالو کرے، ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرے، اللہ کے آگے سبمٹ کرے تو وہ دیا جا سکتا ہے. اس کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو آؤٹر شریعت جو اللہ پاک نے ڈوز اینڈ ڈونٹ دیے ہیں، جیسے موبائل فون کے لیے ہوتے ہیں، پانی میں نہ پھینکو، آگ میں نہ پھینکو، زور سے نہ پھینکو، یہ نماز پڑھو، روزے رکھو، شریعت کرو، دوسروں کے حق پر مال نہ کرو. اور دوسرا انٹرنل شریعت، انٹلیکٹ کو آپ اپنے انلائٹن کرو، ایسے اپنے اللہ سے اپنے کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو کہ آپ کی نماز صرف جسمانی نماز نہ ہو، آپ کا دل بھی نماز ہو. آپ کا روزہ صرف جسمانی روزہ نہ ہو، آپ کا دل بھی روزہ میں. آپ کا طواف صرف جسمانی طواف نہ ہو، آپ کا قلب بھی طواف کر رہا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ جب آپ اپنے انٹلیکٹ کو انلائٹنڈ کرتے ہو. یہ انٹرنل شریعت اور ایکسٹرنل شریعت کو جب فالو کیا جاتا ہے، یہ ہم جب آئیں گے اسلام کے اندر تو اس کو پھر ڈیٹیل میں کریں گے کہ کیسے کیا ہے انٹرنل شریعت. تو حضور پہ نعمتیں کون سی ہیں جو کامل ہوئی ہیں. تو اس کو اور یہ کیا ہے؟ توحید از دا بیسک کانسیپٹ آف دس ریلیجن. اونلی ون گاڈ ٹو بی ایوری لو سیکریفائسز فار اللہ. یہ ہر دس از اسلام ٹیچنگس از دا بگننگ ٹل دا اینڈ. The lineage of prophets are all from حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی بک جیسے میں نے کہا ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہے عہد نامہ. اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو تورات کہا جاتا ہے پرانا عہد نامہ، نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ. اور ان کی دوسرا نام جو تورات کا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں پینٹیو، اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، کیونکہ یہ سریانک زبان سے اور عبرانی زبان سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے ان کے نا پروننسیشن چینج ہوتے چلے گئے. پینٹیٹیو مینس تورات از اے combination of 5 books. یہ 5 books کا combination ہے تورات. کون کون سی 5 books؟ جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی. اس کے اندر مختلف سبجیکٹس لیے گئے. تورات کے اندر 5 بک ہے، اس لیے اس کو پینٹیٹیوک کہا جاتا ہے. جینیسس از دا اسٹوری سنس دا کریشن آف دا مین، جس میں بتایا گیا ہے ٹل حضرت میرے خیال میں یوسف علیہ السلام تک جو اتنی ہے. ایکسوڈس وہ اسٹوریاں ہیں جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا، اور پھر جب تک وہ پرومس لینڈ جو یہودیزم کا میں آپ کو تھوڑا سا اور کہوں گی کہ یہودیوں کا جو مین فوکس ہے نا کہ ہمارا جو پرومس لینڈ تھا، جب جو نکالے گئے فرعون ان کو نکالا تو اللہ نے جو ان سے پرومس کیا تھا لینڈ کہ تمہیں وہ دیا جائے گا، اور جب یہاں پہنچے انہوں نے اللہ کی ہر نافرمانی کی تو ان سے پھر وہ چھین لیا گیا تھا. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا، یہی اسرائیل کی آئیڈیالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے صہیونیت، اور اس کو کیا کہا ہے زائنسٹ جو ہے. مگر جو اصل یہودی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے چھین لی ہے، ہم اب اس کو نہیں کرتے. وہ اسرائیل کے لیے وہ دنیا میں اور آباد ہے. تو جو زائنسٹ ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے ہر صورت کے اندر یہ پرومس لینڈ جو اللہ پاک نے بائی ہک اور کروک لینا ہے، جبکہ باقی یہودی جو باقی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں دینا تو ہم زبردستی نہیں لے سکتے. تو یہودیزم کیا ہے؟ اس کی 5 بکس ہیں، اور اس کے اندر جو شروع کی جینیسس ہے وہ ساری وہ ہے کہ کیسے ورلڈ کریٹ ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام تک. ایکسوڈس کیا ہے کہ جب یہ نکالے گئے ہیں وہاں سے فرعون سے، اس کے بعد جو ان کی ہسٹری چلی ہے. اسی طرح اگر نمبرز ہے، لیویٹیکس ہے، مختلف اللہ کی انٹروڈکشن ہے، لاز ہیں جو اللہ نے ان پہ بھیجے ہیں. اور اینڈ والی جو ان کی ہے یہ ڈیٹرانومی، اس کو یہ سیکنڈ تورات بھی کہتے ہیں، سیکنڈ بک، کیونکہ وہ ڈیٹرانومی از کمپوزڈ آف دوز ٹیچنگس جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں ریوائو کی، جانے سے پہلے بلا کے، اس لیے اس کو سیکنڈ بک بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور دیئر بیسک کیا ہے؟ 10 کمانڈمنٹس. جو جب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ گئے ہیں، ان کو وہ 10 ٹیبلٹس ملی ہیں کہ شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، جو بیسک 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ہیں. مگر اس کے اندر وہ 10 کمانڈمنٹس تو ویسے ہی ہیں، مگر اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریلیجن میں اتنا رائٹنگ کا وہ نہیں تھا، اورل فارم میں بات ہوتی تھی زیادہ.
اور موسٹلی اگر آپ دیکھیں صرف قرآن کا یہ سلوک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کا آرڈر ہے. نماز پڑھو، یہ ایسا وہ روب کے ساتھ ہے جو قرآن کا وے آف ٹاکنگ، اس کا جو ایمبیانس وہ کریٹ کرتا ہے وہ ایک الگ ہے ساری بک سے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی ڈائریکٹ اسپیچ ہے، کل کہو ان سے کہ یہ ہے، کہو، ایسا روب ہے. اور وہ اسی لیے قرآن محمدزم نہیں ہے، وہ ورڈ آف گاڈ ہے. باقی کتابیں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ایک تو ہارڈ بائی ہارڈ ٹریول ہوتی چلی گئی، دوسرا بات ہر زمان، اور وہ انارمس ہے، ان کے رائٹر کون ہے، انارمس ہے. فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ پاک نے کہا. تو اس میں ہر زمانے کے لوگ اپنی آئیڈیالوجی زمانے کے ساتھ جو ٹیلی کرے اس کو یہ کرتے چلے گئے ہیں، ایڈ کرتے چلے گئے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ آربیٹریشن ہو گئی ہیں، سوائے قرآن کے جو کہ صرف 10 سالوں کے بعد ہی آفیشیل بک ہو گئی تھی، اور حضور نے اپنے زمانے میں ہی اپنے صحابہ کو حفظ کرا دیا تھا، پتوں پہ لکھا دیا تھا. مگر باقی کوئی بھی بک ایون ان کے جو یہ پروفٹس ہیں ان کے صحابہ کی بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. آگے سے آگے فلانے نے فلانے سنا، جیسے حدیث جو ہوتی ہے نا آپ کی جو اتنی اوتھینٹک، اس طرح کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بک. تو ابراہیمک ریلیجن میں بھی یہی ہے کہ وزڈم اینڈ نالج کو بہت ایمفسائز کیا. واٹ وزڈم اینڈ واٹ نالج؟ انٹلیکٹ، the knowledge which connects the creation to creator with love and with knowledge. تو اس کے اندر جو ہے ان کی 3 بک ہے، 2 بک ہے، اور ان کا جو ہے پھر ایک قبالہ کہتے ہیں، وہ قبالسٹک پریکٹس ہوتے ہیں، وہ ان کی انر شریعت ہے. یہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہی ہے کہ انٹلیکٹ کو آپ اپنی اس نالج کو اللہ کی انلائٹن کرو. کس طرح کرو؟ بائی انووکنگ دا ڈیوائن سپریم نیم، جو بھی ان کا اللہ کا نام ہے. نارملی ان کی بک کے اندر جو اللہ کو کہا جاتا ہے جاوا یا یاوا، کیونکہ ہمارے جے اور یہ میں فرق آتا ہے ان کی بک میں، جو ان کی لکھی ہوئی بک ہے نا عبرانی زبان میں زیادہ ہے، یہ سیریاک زبان کہہ دو، یہ یاوا کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں قبالسٹک پریکٹس کیا ہے کہ یہ انووک کرتے ہیں اللہ کے ڈیوائن نیم کو، جو ہر ریلیجن کے اندر ہی بھی کیا جاتا ہے، جس سے یہ انٹلیکٹ ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں the invocation of this divine name of God is the key of wisdom and it is responsibility. جب آپ یہ ڈیوائن نیم کو اللہ کے ہر جو بھی جس ریلیجن کو دیا گیا ہے آپ انووک کرتے ہو، تو it leads to that ultimate ecstasy when the creation connects with his creator. تو وہ ایکسٹیسی جس کو ملتی ہے، جو وہ اس ذکر کو کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے خوبصورت، اور سارے ریلیجن اس سے خوبصورت اور کوئی آپ کی حالت ہو نہیں سکتی، اور پھر آپ اپنے رب سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتے، جو کہ انسان کا ایک خاص وتیرہ ہے جو اللہ نے دیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا. اچھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ واز ناٹ ریٹن، جس میں نے بتا دیا، اٹ واز آہستہ 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 یہ اس کا جو ڈیوائن بیسک میسج لاس ہوتا چلا گیا، لوگوں کی اپنی اختراعیں اور اپنی خیالات اینڈ ہوتے چلے گئے. اب ان کی کیا ہے، اور ہاں باقی جب میں اگین آئی ول ریپیٹ، یہ سارے حضرت موسیٰ سے لے کے نیچے تک حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر بھیجے گئے یہ یونیورسل نہیں ہیں. خود انہوں نے کہا ہم بنی اسرائیل کے لیے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جو کیا جوز کی مین پریس کیا ہے، ان کی 3 نمازیں ہیں جو صبح دوپہر شام ہوتی ہے، صبح دوپہر اور شام، ان کی وہی ہائم سے کرتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسٹینڈنگ میں بھی کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی کرتے ہیں، اور زیادہ یہ ہل کے کرتے ہیں، ایسے ایسے کہ آپ دیکھیں جوس کو تو کھڑے ہو کے ایسے ایسے موو کرتے ہیں، اپنی باڈی پارٹس کو موو کرتے ہیں. باڈی پارٹس کو موو کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہر باڈی جو ہے باڈی پارٹ وہ اللہ کو سبمیشن میں جا رہا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے. لمس کو موو کریں تو لمس ہم اللہ کو سبمٹ کر رہے ہیں. نیچے فیس کے بل کرتے ہیں ہماری طرح سجدہ کھڑے ہو کے، ہمارا جو چہرہ ہے وہ اللہ کی سبمیشن میں جا رہا ہے. اور پھر یہ ہاتھ کو بھی ایسے 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 اگر آپ دیکھیں نا بیچ کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جو ہم نے سنس کیے ہیں ہم اس کو ریپینٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. تو اور ان کا اسٹینڈنگ کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ان کی پریئرس کو تفیلہ کہا جاتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، کیونکہ انگریزی پہلے یہ سیریک لینگویج میں ہے، ارامک لینگویج میں ہے، پھر یہ گریک لینگویج میں ہوئی، پھر یہ انگلش میں ہوئی، اور پھر اردو اور انگریزی کا ڈفرینس بھی اتنا ہے. تفیلہ مین اس کو کیا 3، اور آدمی 3 دفعہ دن میں کرتے ہیں، عورتیں 1 دفعہ ان کے لیے مسٹ ہے. اور یہ تفیلہ جو 3 ہیں، مارننگ، آفٹرنون اینڈ ایوننگ، یہ 3 پروفٹس کو ڈپکٹ کرتی ہیں. مارننگ پریئر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور عبادت کا طریقہ تھا،
جو یہ ہے آفٹرنون پریئر حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیغمبر جس کو یہ مانتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ڈیوڈ کو مانتے ہیں، اس لیے ہاؤس آف ڈیوڈ کا بہت زیادہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ذکر ہے۔ درمیانی پریئر آفٹرنون کی حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں، اور جو ایوننگ پریئر ہے وہ حضرت کن کی ہے، سوری حضرت جو درمیانی پریئر ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، مارننگ پریئر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایوننگ پریئر حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تین کی جو دعائیں ان کو کرتی ہیں۔ اور ان کا سیکرڈ ڈے کیا ہے؟ سیٹرڈے، سبت جس کو کہتے ہیں، جس میں یہ کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو سبات والے دن نہ کہا ہے کہ ریسٹ کرو، یہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور یہ کوئی ورک نہیں کرتے۔ جوس کا کیا ہے؟ فاسٹنگ کیا ہے۔ ان کی جو روز سب میں یہی ہے، نماز ہر مذہب میں، ہندوؤں میں بھی وہ ہوتا ہے، ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، مجھے اس وقت بھول رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں اسی طرح کا کوئی نام ہے، برت یا پرت کے برت ایسا کوئی نام ہے، اب جو جوس کا روزہ ہے وہ 25 آورس کا 24 آورس کا ہوتا ہے۔ ڈارکنیس ایوننگ جب سورج غروب ہو جائے اس دن سے لے کے اگلے دن کی جب تک ڈارکنیس نہ ہو جائے، 24 یا 25 ڈیز کا ہوتا ہے۔ ٹوٹل سیسیشن آف فوڈ ہوتی ہے اس درمیان نا، اور کیا ہوتا ہے ان کا جو موسٹ امپورٹنٹ، اور 40 ڈیز کی فاسٹنگ ہوتی ہے ان میں، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے، اور ان کا موسٹ امپورٹنٹ ڈے کیا ہوتا ہے روزے کا؟ یوم کپر کہا جاتا ہے۔ یوم کپر یہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اللہ کی کمانڈمنٹس، اللہ کے احکام دینے گئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس احکامات سے پہلے حضرت موسیٰ نے پیوریفائی ہونے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن روزہ رکھا تھا، لیکن تو اس لیے یہ بھی 40 دن روزہ رکھتے ہیں جو ان کی روزے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے جب کہ جیسے میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت شریعت کو فالو کرتے ہوئے ان کی چیریٹی جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، وہ تزکیٰ، وہی زکوٰۃ سے ملتا جلتا نام ہے، تصدقہ، صدقہ جسے تصدقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو ٹوٹل آپ کی ویلتھ ہے اس کا 10% آپ نے لوگوں غریبوں میں بانٹ دینا ہے، اور یہ صرف امیروں پہ نہیں ہے، یہ غریبوں امیروں سب کے لیے کہ جو بھی آپ پوزیس کرتے ہو اس کا 10% آپ دے دو۔ اسلام کے اندر کتنی بیلنس ہے، مگر یہ ہے کہ ان کا جو زکوٰۃ کا چیریٹی کا نظام از ناٹ ایز اس کو اسٹرکچرڈ نہیں ہے جیسے کہ اسلام کے اندر ہے۔ اس میں تو باقاعدہ اسٹرکچر ہے نا کہ آپ کو ان کا نہیں ہے، کیونکہ ہے اتنا مشکل کہ وہ فالو نہیں اتنا ہوتا ہے نا۔ جوس اور جہاد، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں، سب سے پہلے جہاد کا حکم باقی سب پیغمبروں پہ آیا، یہودیوں پہ بھی آیا۔ جس وقت یہ پرومس لینڈ پہ گئے ہیں قرآن پڑھنے، اس میں ان کو حکم دیا ہے کہ تم یہ جو اتنی پاورفل قوم ہے جو تمہیں، تم اٹھو ان کو فائٹ کرو، جہاد کرو ان کے خلاف، کیونکہ یہ کافر تھے جو جس وقت انہوں نے کہا تھا ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ حضرت موسیٰ کو کہا تھا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو جہاد صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، ان پہ بھی ہے، اور ہم پہ دوسرا جہاد جو کیا ہے ان کے دوسرے انتہائی امپورٹنٹ پروفٹ حضرت داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ نے، جو کہ اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، جس کو ہم جالوت کہتے ہیں۔ جب جالوت اتنا پاورفل کنگ تھا اور کافر تھا، اس کے اگینسٹ قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ اور جو گولیات شخص کا نام ہے جو آپ یہ ان کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو ان سب میں جہاد کا حکم ہے۔ یہ اور باتیں انہوں نے کیا، اور مسلمان اپنے حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے 1 منٹ نہیں سوچا جب جہاد کا حکم آیا جو مرضی قربان ہم نے کرنا ہے کفار، وہی کہ جو امبیلنس فورسز ہیں ان کو پھر ختم کرو تاکہ وہ دنیا سے کیوس ختم کریں۔ تو دا بیسک لیسن آف توحید اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے، اس میں بھی میں کہ اللہ نے کہا ہے انہی کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، بک آف عزائیہ کے اندر، کہ I am the Lord and there is no Savior beside me. I am the Lord and there is no other Lord beside me. Isaiah 45 chapter 5th اس کا verse ہے۔ Isaiah 46 chapter 9th verse ہے۔ I am the Lord and there is none like me. Thou shalt have no God except me. Thou shalt not make any images or any likeness of anything that is in heaven or beneath. Thou shalt now not go to them or serve them, for because I am thy Lord. کہ تم نے، تمہارا خدا میں ہوں، میرے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کوئی ایسی فجی جو آسمانوں میں یا کائنات میں زمینوں میں اس کے بت بنا کے اس کی پرستش نہیں کرنی، کیونکہ صرف میں ایک خدا ہوں تمہارا۔ یہ بک آف ڈیٹرانومی میں ہے۔
ان کے اندر سرکمسیجن بھی ہے مسلمانوں کی طرح، اور یہ حلال فوڈ جس کو یہ کوشر کہتے ہیں ان کا وہ بھی ہے، بہت شریعت موسوی اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہیں. اب ہم آتے ہیں کرسچینٹی پہ. اٹ از دا تھرڈ ابراہمک سیکنڈ ابراہمک ریلیجن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دا لاسٹ پروفٹ فرام دا پروجنی آف اسرائیل. بنی اسرائیل کا لاسٹ پروفٹ ہے یہ. اور and he has himself declared that. He did not say that I have come for the whole universe. In their book, in the New Testament, جو عہد نامہ کہلاتا ہے, he has declared, I am sent for the lost sheep of Bani Israel. کہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. And I am not here to introduce new laws. I am here کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے laws لائے ان کو تم بھول چکے ہو, ان کو تمہیں یاد کراؤں. اور تھوڑا کیوں بھیجا گیا؟ سافٹن کرنے کے لیے, کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے, یہودی تھے, یہ بہت ہی ضدی قوم تھے. ان کو ٹرین کرنا بہت مشکل تھا, اس سے ان پہ بڑی اسٹرکٹنیس کی گئی, بہت اسٹرکٹنیس, ان کے سنتے ہی نہیں تھے, جیسے آپ کو سب نے پڑھا ہے ہر جگہ بہت. تو جب یہ ٹرین ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھیجے کہ اب تھوڑا سافٹن کیا جائے, لو کا اسپیکٹ ان کے اندر رکھا جائے کہ محبت ہے, کیونکہ محبت اتنا یہ وہ ہو چکے تھے ضدی کہ وہ ایک محبت کا اسپیکٹ ان کے اندر سے ختم ہو گیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اب اسلام ایوالو کر رہا تھا, آخری پروفٹ تک آ رہا تھا, سب چیزیں ساری نعمتیں کامل ہونی تھیں جس کے اندر پوری مکمل طریقے سے آنی تھی. تو اب یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اب ریلیجن کے اندر سافٹنیس پیدا کی گئی. بہت سے جو اسٹرکٹ لاس تھے ان کے شریعت وہی رہی ہے موسیٰ علیہ السلام, کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام, صرف محبت انٹروڈیوس کی اور سافٹنیس کی ہے. جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک گال کرو تو دوسرا گال مارو, حالانکہ ایسا نہیں تھا, ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ بھی مارا ہوا ہے ایک جو کو. یہ کہنا کہ جی ایک گالا, حضرت اگر بک پڑھے انہیں کی بک میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ بھی مارا ہوا ایک جو کو نا. بہرحال یہ بیسک چیز یہ ہے کہ سافٹنیس لے کے آئے اس کے اندر نا, کہ جو تھوڑا سا ریلیجن کو انہوں نے سافٹ کیا, جو کہ ان کے اندر جیسے کہ ایک میں ایگزامپل جن سے دیتی ہوں کہ ان کے زمانے میں ایک پروسٹیچیوٹ آئی اور اس نے قدموں میں لیٹ کے نا رونے لگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب امبریس کیا تو یہ سارے جوس کے آپ پریس کو کیا کہتے ہیں, ربائے, یہ سارے ربائے اور جوس پریس اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو زنا کرتی رہی ہے, اس کی تو سزا اسٹوننگ ہے. اسٹون ہر مذہب کے اندر, اسلام کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہر جگہ اسٹوننگ, زنا کی سزا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے اگر وہ کرے تو, یا لیشز ہے. تو بلکہ اسلام تو اور نرم کی ہے اس کو, تو کہا کہ اس کو تو اسٹون کرو, یہ تو زنا کرتی رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا ہاں بالکل کتاب میں یہ میں اس کو ڈینائی نہیں, جو شریعت ہے وہ ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا, یہی سزا ہے. مگر اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو ان کے ہاتھ سے بھی پتھر انہوں نے پھینک دیے تھے. اس طرح انہوں نے سافٹنیس انٹروڈیوس کی. تو ان کا کیا تھا کہ ان کی لاس کو تھوڑا آسان کیا, کیونکہ اسلام اب پروگریس کرا تھا اکارڈنگ ٹو دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ. اٹ از بیسڈ آن مینلی لو. اور کرسچن نے پھر اس لو کے کانسیپٹ کو اتنا بڑھایا کہ وہ اوبیڈینس بھول گئے. جو کرائسٹ نے ان کو کہا تھا کہ میرے بعد لاسٹ پروفٹ آئے گا, جو ابھی بھی ان کی بک میں ہے, اور تم نے وہ ساری بھول گئے. اور اگر آپ کرسچن سے بات کرو ان کو اپنے ریلیجن کا نہیں پتا. 90% آف کرسچنز نے اپنی بائبل نیو ٹیسٹمنٹ تک نہیں پڑھی ہوتی کہ اس میں لاس کیا ہے. یہ ہیبریو زبان میں دونوں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کی جو لینگویج ہے ہیبریو ہے, اور سیم لاز میں بلیو کرتے ہیں اور لو آف گاڈ کو ایمفیسس کرتے ہیں, مگر اوبیڈینس بھول گئے ہیں. دا بک اس لیے انہوں نے پھر 3 ایفیجیز بنا کے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے. دا بک آف نیو ٹیسٹمنٹ از دا نریشن. اچھا یہ کیا نریشن ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ سے بھی ڈائریکٹ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے 11, ان سے کسی اور نے سنا, اس نے بیان کی کہ, اور وہ کہتا ہے میں نے مارک سے, حضرت جو یہ صحابی ہیں مارک لیوک جان, میں نے مارک سے سنا انہوں نے یہ کہا. کوئی کہتا ہے میں نے جان سے سنا میں نے یہ کہا. ان کے صحابی کی بھی اپنی نریشن نہیں ہے, آگے نریشن. پھر اکارڈنگ ٹو جو ان کو لو نے ڈومینیٹ کیا, لو کے اندر وہ اتنا بڑھے کہ انہوں نے کرائسٹ کو گاڈ بنا دیا. سب سے پہلے یہ کس نے کیا؟ پال نے, سینٹ پال نے, جن کا دوسرا نام ہے, چلو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, بڑا مشہور کا ایک نام ہے. بہرحال سینٹ پال آپ سب جانتے ہیں انہوں نے کیا, کیونکہ اور وہ تھے نہ جو کبھی حضرت عیسیٰ سے ملے نہ, حالانکہ ان کے زمانے میں تھے مگر ایکسیپٹ نہیں کی تھی کرسچینٹی. ان کو 1 منٹ کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت نہیں ملی, 1 منٹ بھی ان کو ان کی ٹریننگ نہیں ملی. انہوں نے ان سے کچھ نہیں سیکھا, نہ ان کے اپوسٹل سے سیکھا. انہوں نے کیا کیا, کیونکہ وہ زیادہ تر یہ کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور جوڈازم میں کیوں زیادہ انفلٹریشن آئی ہے, کیونکہ ان کا جو ماحول تھا نا, ایک تو گریک اور دوسرے ایجپشن, ان کی انہوں نے کسٹمز لینا شروع کر دی. اور جو میرج ہوئی ہے بٹوین دا گریک کلچر
اینڈ دا ایجپشن کلچر، اس نے کرسچینٹی اور جوڈیزم کو بہت افیکٹ کیا ہے. تو جو سینٹ پال تھے، I will not call him a saint because he is the one جنہوں نے کرسچینٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا بالکل. اس لیے کہ نہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحبت ملی، نہ انہوں نے کبھی ان سے سنا، نہ کبھی ان سے ملاقات کی. بعد میں انہوں نے اپنی ایک ریلیجن بنا لی اور سب سے زیادہ وہ پھر پرومیننٹ ہوئی ہے کرسچینٹی ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. یہ گریک انفلوئنس میں تھے، اور گریک انفلوئنس میں آپ کو پتہ ہے گاڈس ہیں، رومن گاڈس، گاڈ آف اپولو. اپولو کہا جاتا ہے نا، اپولو اس کو کیا کہتے ہیں گریک، از اے سن آف گاڈ. اپولو جو ہے ان کا جو دیوتا ہے، اس کو جو گریک اسلام آنے سے پہلے اس کو سن آف گاڈ مانتے تھے. تو انہوں نے اسی طریقے سے وہ چیز کرسچینٹی میں لے کے آئے ہیں. پال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بنا دیا، اور ان کا کوئی بھی ٹیچنگ انہوں نے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں لی، بلکہ اپنے مکاشف، کشف اور ویژنس جن کو ہوتے ہیں، ڈریمز آیا، مجھے ویژن آیا، مجھے کشف آیا، اس میں مجھے حکم ہوا، وہ اس پہ کر کے ساری کرسچینٹی کو چینج کیا. ساری کرسچینٹی کی ٹیچنگ باقیوں کی تو کم ہوئی نا. جوڈیزم میں ان میں پھر بھی جو ہے نا شرک نہیں ہے. یہ شرک سب سے پہلے انٹروڈیوس کرنے والے ان کے وہ پال تھے، جن کو سول کے نام سے یاد کیا گیا. اور سب سے زیادہ ان کو ان کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپوسلس تھے، جو ان کے حوالی تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، مگر یہ نہیں رکے. اور یہ انسان کے نیچر کے اندر ہے کہ وہ ویژن، کش اور لو کو ڈومے. ہم تو کرائسٹ سے لو کرتے ہیں جو سن آف. پھر انہوں نے وہ 3 چیزیں بنا دی، 3 گاڈ بنا دیے، گاڈ، سن آف گاڈ اینڈ دیٹ ہولی اسپرٹ. یہ پال کی کارستانی تھی جنہوں نے سارا کرسچینٹی کو آربیٹریٹ کر کے ٹرینٹی کا کانسیپٹ دیا. اور دوسرا ایک صوفیہ گریک میں کہتے ہیں اس گاڈیس کو جو انٹلیکٹ کو، کیا وزڈم، گاڈیس آف وزڈم. تو انہوں نے پھر وہ بھی انٹروڈیوس کیا کہ صوفیہ ہے، اور مطلب وہ ایک اور انہوں نے یعنی کہ ریلیجن کو چینج کر کے رکھ دیا. ہم شارٹ کریں، ٹائم ہونے والا ہے. جیسے کہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو نالج ہے پیراڈائز کے اندر، جب ہمارے اندر تو کہیں پہ بھی نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا. قرآن میں اسلام کا کانسیپٹ نہیں. کرسچینٹی اور یوڈیزم کا کانسیپٹ ہے کہ جن کو سزا ہوئی ان کو بھیجا گیا، ان کو ٹرائل کے لیے ضرور بھیجا گیا، مگر اس طرح نہیں بھیجا گیا جیسے ان کا کانسیپٹ ہے. ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ پیراڈائز کے اندر انسان کو وہ لینگویج اور انٹلیکٹ تھا کہ وہ اپنے رب سے کنیکٹ کر دیتا تھا. جب انسان کی فال ہوئی اس میں تو وہ لینگویج وہ بھول گیا، مگر یہ یرننگ اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے کہ وہ اپنے کریٹر سے کرے. اگر وہ اس کو پالش کرنا چاہے تو کر جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز، یہ وہ لاسٹ لینگویج جو کہ پیراڈائز کی لینگویج تھی، وہ بھی انسان کے اندر ابھی بھی انگرینڈ ہے. تو کرسچینٹی نے بھی وہ ایفیجی اسٹیچوز بنانے شروع کر دیے، سن آف گاڈ ٹرینٹی کا کانسیپٹ دینا شروع کر دیا، جو کہ پال نے انٹروڈیوس کرایا، اور سارے ریلیجن کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہی وہ جیسے میں نے کہا، وہ گریک مائتھولوجی، اپولو سن آف گاڈ، صوفیہ گاڈیس آف وزڈم، ان چیزوں کو انہوں نے کر، کیونکہ ان کے اندر ایک پرابلم ہوا ہے جوڈیزم اور خاص طور پر کرسچینٹی کے اندر، کہ انہوں نے لو اتنا کیا ہے کہ ان کے اندر انٹلیکچولیزم نہیں ہے، انٹلیکچولیزم لاسٹ ہوا ہے. تو جب آگے ان کے پریسٹ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو ہماری بک کی ٹیچرز ہیں وہ تو سائنٹیفک فیکٹ سے ٹیلی نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ آگے چینج نا، ڈیوائن میسج تو لاسٹ ہو گیا تھا، انسانوں کی اختراع شروع ہو چکی تھی. تو انہوں نے پھر وہ گریک اور ایجپشین، ان سے وہ بڑے انٹلیکچوئل تھے اس معاملے میں، ان کی بڑی ایک وہ تھی، ان سے وہ انٹلیکچوئل لے کے اپنی ساری گاڈ کی ریلیجن کو چینج کرنا شروع کیا. ایکچوئل میسج لاس ہو گیا. حالانکہ بائبل کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ میں کہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ایک ورڈ، ایک لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا نہیں ہے جنہوں نے کہا میں گاڈ میں سن آف گاڈ. کہیں پہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. اور اسلام از دا اونلی نان کرسچنک فیتھ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کو ریفرنس سے کی ہے. یوز تو بالکل کوئی بھی نہیں دیتا سوائے اسلام کے. تو یہ اور کتنی جگہ ہے جو ابھی بھی بائبل کے اندر موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان کی جو گاسپل ہے 14:20 کہ ہی از گریٹر دین آل، اللہ کے ہی از مچ گریٹر دین می، اینڈ آئی کین ناٹ، جو وہ نکالتا ہے جنات میں اپنے آپ نہیں نکال سکتا، یہ میں اپنے رب کی دی ہوئی پاور سے نکالتا ہوں. یہ کتنی جگہ ہے. اور پھر جینیسس مارک جو گاسپل ہے، ہیئر او اسرائیل دا لارڈ آر گاڈ از اونلی ون، اینڈ دیر، اور کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اور گاڈ ہے اس کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اب بس تھوڑا سا نوٹ ہے، برائنڈنگ کا میں کرتی ہوں. کرسچینٹی جیسے میں نے بتایا
کہ انہوں نے جو انٹلیکچوئلزم جو ہے نا وہ اپنی کمپلیکس کی وجہ سے گریک جو چلے گئے نا, کیونکہ ایک بہت میں بڑے ان کا تھیولوجسٹ تھے, ان کا میں بک پڑھ رہی تھی, بوسلے اینڈ مارسل ایسا کوئی ان کا نام تھا, از دی گریٹسٹ جو کہ جنہوں نے اللہ کے بارے میں ریسرچ کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے تینوں ریلیجن اسلام, کرسچینٹی اور جوڈیزم کو میں نے اسٹڈی کیا ہے. اسلام قرآن کے اندر مجھے کوئی ایک ایسا ورس نہیں ملا جو آج کل کے سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ کلیش کرتا ہو, کچھ نہیں ہے. جبکہ بائبل, اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں سے بے شمار ورڈ ہیں جو کہ آج سائنٹیفک اس کو. تو پھر جب لیٹر آن چرچ کے اندر جب ان کے جو تھے پریسٹ, انہوں نے یہ ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ یہ دونوں نے وہ خود بخود پھر وہ آیتیں نکالتے شروع کرے, ورسز نکالنے شروع کیے بائبل اور تورات میں سے, اور نئی چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی کہ زمانے کو یہ ٹیلی کرے. تو انہوں نے اس طرح سے بہت ابلٹریشن کی, کیونکہ ان کی پہلے ہی کتاب کے اندر ایڈلٹریشن ہو چکی تھی. اسلام اور ان میں کیا فرق ہے؟ کرسچنز اور جوڈیزم میں یہ فرق ہے کہ ان کے اندر وہ ملاازم جسے ہم کہتے ہیں نا ہائرارکی, کہ جو پوپ نے کہہ دیا دیٹ از یو ہیو ٹو بلیو. پوپ ہے, پھر اس کے بعد دوسرے جو ان کے آتے ہیں جتنے بھی نیچے آتے چلے جاتے ہیں نا, ان کی ہائرارکی کے اندر نا پوپ ہے, پھر دوسرے کون کون سے ہیں, بشپس ہیں آتے. اور جو انہوں نے چرچ ویٹیکن نے ڈیسائیڈ کر لیا وہ فائنل ہے. ویٹیکن اپنے آپ چینج کرتے رہتا ہے. ان کے اندر ڈائیورس کا کانسیپٹ نہیں تھا, دوسری شادی کا کانسیپٹ نہیں تھا. ہینری جب 8 آیا اس نے بے شمار شادیاں کی, اور وہ کیا کرتا تھا, بیویوں کو مرواتا تھا. تو وہ پھر اسے پریشرائز کیا ویٹیکن کو کہ ڈائیورس انٹروڈیوس کرو. انہوں نے پھر, کیونکہ تھوڑا سا ان نیچرل ریلیجن تھا نا. دوسرا یہ ہونا شروع ہوا کہ یہ ان نیچرل ہے, ہمارے قرآن میں کچھ نہیں ہے. مرد ہو یا عورت ہو, اگر آپ کی ذہنی آہنگی نہیں مل رہی, ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے بجائے آپ ایمیکبلی ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاؤ. کرسچینٹی کے اندر یہ ہونا شروع ہوا کہ ظاہر ہے جب میاں بیوی, میاں کو کچھ عرصے کے بعد بیوی سمجھ نہیں آ رہی, ڈائیورس تو تھی نہیں, وہ عورتوں کو قتل کرنا, زہر دے کے مرنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے صرف, اور پھر یہ ہماری ڈائیورس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ وے کہ اگر آپ کی ذہنی آہنگی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایمیکلی ہو جاؤ. حالانکہ ڈائیورس بہت بری قرار دیا گیا ہے, مگر یہ الاؤ کیا گیا ہے اس لیے کہ بیویوں کو نہ مارو, جہنم کی زندگی نہ گزارو, سیپریشن لے لو. یہ ہندو کسٹمز ہے جو ہمارے اندر آئی ہیں کہ ایک دفعہ شادی ہوگی تو پھر بے والے ستی ہونا ہے. کرسچینٹی کے اندر بھی ڈائیورس نہیں تھی. وہ پھر کیا ہوا, چرچ نے آرڈر کر دیا, چینج کر دی ریلیجن کہ ڈائیورس تو ہوگی, کیونکہ ہینری 8 کا حکم تھا. ویسے بھی لوگ اپنی بیویوں کو مان رہے تھے, ان نیچرل ہو رہا تھا. تو اس طرح جو چرچ نے چینج کرتے چلی جاتی ہے ریلیجن. تو یہ جو پریسٹ کی ہائرارکی ہے, اسلام میں کوئی ملازم نہیں. کوئی ملا نے جو کہہ دیا آپ نے خود قرآن پڑھنا ہے, خود سمجھنا ہے, خود اس کو عمل کرنا ہے. ہاں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ عالموں سے پوچھ رہے, مگر آپ ایک عالم کے پابند نہیں ہے کہ جو پوپ نے کہہ دیا وہ لاسٹ ورڈ ہے, آپ وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. یہ کیا ہونا شروع ہوا کہ پھر ویٹیکن نے جب جو پروگرس ہونا شروع ہوئی انسان کی, تو وہ آیتیں, وہ ورسز ان کی کتابوں کے جو نہ سائنٹیفک فیکٹ کو ٹیلی کر رہے تھے, پروفٹس کے بارے میں ایسی ایسی سٹوریز تھی. قرآن نے سب سے پہلے پروفٹس کا ریفرنس برقرار کیا, حضرت عیسیٰ کا ریفرنس, حضرت یعقوب کا. اتنی ان کی فضول کہانیاں ہیں پروفٹس کے بارے میں کہ وہ ان کو جب خود احساس ہونا شروع ہوا تو انہوں نے پھر وہ چینجز کرنا شروع کی. بہت سے ورسز نکال لیے اپنی کتابوں سے, بہت سی چیزیں ایڈ کر دی, کئی بکس چھپا دی, جیسے بک آف بارنبس ہے. کتنی چیزیں جو عزائیہ کی وہ انہوں نے چھپا دی, کیونکہ وہ کئیوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیشن گوئیاں تھیں جن کو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے کسی اور صورت میں, اور وہ سائنٹیفک فیکٹ سے ٹیلی بھی نہیں کرتی تھی. تو یہ کیا ہوا کہ ڈیوائن, بیکاز ڈیوائن میسج واز ٹوٹلی آبسکیور. اور جو حضور نے کہا, اسی بندے نے کہا جس کا میں تھیولوجسٹ کی بات کر رہی ہوں کہ میں تینوں ریلیجن کو اسٹڈی کیا, قرآن میں ایک ورس بھی نہیں جو کہ سائنٹیفک فیکٹ کو وہ کرے. یا آپ کہیں گے کیا ہے, ہر چیز میں اتنا وزڈم ہے, جبکہ دونوں یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بے شمار ہے, اور ان کے اندر کلیجزم ہے, ہیراکی آف کلیجزم ہے. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کلیجزم پیدا بھی نہیں کیا, ان کو پیدا کیا وہ انہوں نے تو اتنی سمپل لائف گزاری. آپ ان کے پوپس کو دیکھیں جو انہوں نے روبس پہنے ہوتے ہیں, جو زیورات پہنے ہوتے ہیں, جو ایک شوشہ ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ ٹیچنگ ہی نہیں ہے. یہ بعد میں ان کی ڈومیننس کرنے کے لیے ویٹیکن کی انہوں نے سب کچھ کیا, جس مرضی بک کو چھپا لیتے ہیں, جس مرضی بک کو کر دیتے ہیں. ہاں ایک بک ہم مینشن کرنا بھول گئے ختم کرنے سے پہلے, وہ زبور. ہم نے توریت مینشن کی, انجیل مینشن کی, زبور. زبور کن پہ اتری ہے؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری ہے, اس کو سالم کہا جاتا ہے ان کی لینگویج کے اندر.
وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر کوئی نئے لاز نہیں آئے. نئے لاز پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئے یا پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نئے لاز کیا ہے، پوری شریعت ہوتی ہے. اس میں کوئی شریعت آرڈرس نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی حمدیں ہیں، سانگز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی. اور وہ 3 پروفٹ سے زیادہ سانگز ہیں، سانگ آف سولومن، سانگ آف ڈیوڈ، سانگ آف موزس، جس میں اللہ کی حمد کی ہائمز ہے. تو بس ہم یہ ختم کر رہے ہیں ورنہ میری ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، بس شارٹ کر کے میں ختم کر رہی ہوں. ورنہ میں چاہ رہی تھی کہ جو پیشن گوئیاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب تک موجود ہیں، توراۃ کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، زورسٹرزم کے اندر، ہندوازم کے اندر، وہ میں ورسز کے ساتھ آپ کو بتاؤں، بٹ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. اچھا پہلے کرسچینٹی کا ہم یہ کر لیتے ہیں. ان کرسچینٹی کی کیا ہے، کرسچینٹی کی 3 سے 7 نمازیں ہیں. یہ ہر 3 گھنٹے کے بعد، صبح 6 سے لے کے شام کے 6 بجے تک، یہ 3 گھنٹے کے بعد وہ نماز یا نماز ہوتی ہے نا، جس میں یہ وہ پڑھتے ہیں جو بھی ان کا ہے. 2 ایکسٹرا نمازیں بھی ہو جاتی ہیں جو 6 بجے کے بعد ہوتی ہے. ٹوٹل 7 ہے، 3 سے 5 تو ہوتی ہیں. یہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے بھی ٹن 12 بجے گھنٹی بجتی ہے، پھر 3 گھنٹے تو اس وقت انہوں نے یہ پریئرس کہنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی دعائیں، کھانے سے پہلے یہ دعا کرو، یہ ڈفرینٹ ہے. اور ان کا جو روزہ ہے یہ کیا ہے، ہاں ان کا اسپیشل ڈے سنڈے ہوتا ہے، کیونکہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ تو بلیو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تھے، ان کو دفنا دیا گیا تھا، پھر دوبارہ وہ قبر سے اٹھائے گئے. تو اکارڈنگ ٹو دیم سنڈے از دا ڈے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سے اٹھائے گئے. ایسے سنڈے ان کا بیسک ڈے ہوتا ہے. اور کرسچنس کے اندر جو فاسٹنگ ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ان کی بھی 40 دن کی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا حضرت موسیٰ کی شریعت پہ زیادہ چلے. 40 دن کی فاسٹنگ ہوتی ہے، اور ان کی فاسٹنگ ہوتی ہے سالڈ فوڈ کے لیے. لکوڈ آپ لے سکتے ہیں وہی صبح 24، مگر آپ کوئی سالڈ فوڈ نہیں لے سکتے. اور دوسری فاسٹنگ ہے 2 طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں جو آپ کو فوڈ پسند ہے اور میٹ نہیں آپ لے سکتے. یہ بھی 40 ڈیز کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن جنگل میں رہے تھے، تو انہوں نے صرف لکوڈ پہ ہی گزارا کیا تھا. چیریٹی بھی ان کی اسی طرح ہے جو کہ ان کی ہے جوس کی، ریچ اور پور سب پہ ہے. 10% آف یور ٹوٹل ایسیٹس آپ نے بانٹنے ہوتے ہیں، مگر اس طرح آرگنائز نہیں ہے جیسے کہ ہماری زکوٰۃ ہے. جہاد ان کے اندر بھی ہے، حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کیا تھا، مگر یہ بھی بلیو کرتے ہیں، ہم بھی بلیو کرتے ہیں جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو گریٹسٹ جہاد ان کے. ہندوازم میں جو ان کی مختلف ہے، اپنشدس میں بھی اور رگ ویدا کے اندر بھی بڑی کلیئر پیشن گوئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ رگ ویدا، اپنشدس اور ان کی بھگون گیتا، اس میں نیکسٹ ٹائم مجھے یاد آیا میں ورسز اور وہ لے کے لے آؤں گی. میں وہ پیپر نہیں لے کے آئی، حالانکہ اپنی طرف سے جلدی میں نے اٹھایا بھی تھا. 12 میں مینشن کر دیتی ہوں. آئی ہیو دوز ورسز، دی نیم آف دا بک، جس کے اندر یہ لائن ہے. پہلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اندر پیشن گوئی کہ آخری زمانے کے اندر کال کی افطار آئیں گی. کال کی افطار ہی کہتے ہیں اللہ میاں کا ظاہر ہونا، اللہ میاں کی اس کو ظاہر ہونا. اور کال کی کا مطلب ہے آخری، لاسٹ زمانے میں کال کی افطار آئیں گے. اور ان کا نام جو سنسکرت میں اس کا مطلب ہے دا پریزڈ ون. محمد کا آپ کو پتہ ہے مطلب یہ ہے جس کی تعریف کیا جائے. وہ پریزڈ ون ہوں گے جو ان کی سنسکرت کے اندر ہے. اور ان کے باپ کا نام ہوگا جو مجھے یاد ہے بھگت وشنو. وشنو ان کا گاڈ ہے نا مین، اور بھگت اس کا بندہ عبداللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہوگا، سنسکرت کا انہوں نے ورڈ یوز کیا پیس، جو امن، سکینت، آمنہ، which means آمنہ. اور ان کو ایک بڑا زبردست گھوڑا دیا جائے گا اور معراج کا بھی ذکر ہے. اور وہ لاسٹ افطار ہوں گے. یہ ان کی میں آپ کو ایل بکس کے نام اور ورسز کے بتاؤں گی جو موجود ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں زورسٹرزم کی، تو میں نے بتائی ہے کہ کیا ہے. اب ہم آ جائیں اس کے اوپر زبور کے اندر. اتنی مطلب میں لائف کی ساری گڑبڑ ہو گئی ہے. سانگ آف سولومن کے اندر تو حضور کا نام محمدن کے نام سے ہے. اس میں سانگ آف سولومن اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے 5 اور چیپٹر 16 ورس ہے. اس کے اندر کیا ہے، ہی از محمد کے نام سے. اور ہی از آل ٹوگیدر، اس کا انہوں نے محمدن کا میں آپ کو بتاؤں گی ترجمہ کیا ہے. ہی از دیٹ ہی ول بی مائی بیلوڈ، ہی از مائی فرینڈ اور ڈاٹر آف جیروسلم. اور اوریجنل ہیبرو ٹیکسٹ جو ہے جس کے اندر بک ہوئی ہے، محمدزم کا مطلب بھی یہی ہے the praised one. مگر انہوں نے جو اپنی لیٹر ٹیکسٹ کے اندر محمدن کا مطلب کر دیا the lovely one. حالانکہ سنسکرت کے اندر یہ نہیں، انہوں نے گریک سے اس کو کریکٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے. پھر جو دوسری ہے جو مجھے یاد ہے
پیشن گوئیاں اس وقت مجھے اس میں مل نہیں رہی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو نا الگ نام حسان کے اندر رسال جو بک ہے آپ کی حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو اتری ہے اس میں، اچھا مکہ کا نام جو ہے نا ان کی جو بکس اتری ہیں اس لینگویج ہیبرو لینگویج کے اندر نا، وہ ٹرانسفر گریک میں ہوئی، پھر انگریزی میں ہوئی، پھر انگریزی کا ہر کسی دوسرا ترجمہ کیا، اس کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے بکا، بیکا جو ہے وہ قرآن میں بھی مکہ کا دوسرا نام ہے، اور بیکا جو ڈسکرائب کیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ جگہ ڈسکرائب کی ہے، اسی طریقے سے ڈسکرائب کی ہے کہ بکا کون سی جگہ ہے، بکا وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جو کانکیوبائن ہے حضرت حاجرہ کو یہ کہتے ہیں نا، ان کو لے کے اور اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو لے کے اس ولڈرنیس میں گئے تھے اور جہاں انہوں نے چھوڑ دیا تھا مکہ المکرمہ، اور یہ بکا اس میں بھی اور قرآن میں بھی بکا ہے، اور یہ کیا جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ پاک نے پرومس کیا ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہوں گے میں ان کو بخش دوں گا، ان سے میرا خاص رحمت کا سلوک ہوگا۔ پھر یہ میں آپ کو ساری پڑھ دیتی ہوں نا، بلکہ ڈیوٹرانومی جو ان کی اتنی امپورٹنٹ بک ہے تورا کی، 18واں چیپٹر 17 سے لے 9 ورس تک ہے۔ The Lord said to Moses، یہ ابھی تک موجود ہے، یہ میں وہ پیشن گوئیاں بتا رہی ہوں جو اتنا چینج ہونے کے باوجود بھی موجود ہے۔ The Lord said to Moses that I will rise upon thy brother, not among you, upon thy brother a prophet like you among your brothers۔ brother حضرت اسحاق کے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ thy brother and I will put my words in his mouth and he will then tell everything what I will command them. If anyone, I will command him. If anyone does not listen to the voice what my prophet speaks on my behalf and on my name, I will myself call him to account۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں خاص طور پہ کہ he will whatever he will say in my name۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب پیشن گوئی ہے۔ اور I will raise this prophet among your brothers، کیونکہ بنی اسرائیل میں نے آپ کو بتایا نا وہ حضرت اسحاق کی پروجنی ہے، among your brother حضرت اسماعیل کی پروجنی سے میں ریز کروں گا، and he will be Moses like you۔ اب یہ کرسچنس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لے کے جاتے ہیں، ایک تو وہ بنی اسرائیل سے ہی آئے ہیں، اب بردرس میں سے آئے نہیں، دوسرے کہا ہے کہ he will be like you، اور یہی پیشن گوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور کی اتنی ریزمبلنس ہے، یہ قرآن میں بھی مینشن ہے، یہ حدیثوں میں بھی مینشن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ریزمبلنس ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام باپ ماں کے ساتھ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچرل ڈیتھ، حضور نیچرل ڈیتھ، حضور کے ماں باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اٹھائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، لاس دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی نئی بک نہیں آئی، حضور کو قرآن شریف دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی وہاں سے، فرعون قدرت سے نکل کے جب گئے، حضور نے ہجرت کی۔ ہر طریقہ جو ہے یہ حضور لائک یو، خاص طور پہ among you، یہ خاص ابھی تک ڈیوٹرانومی کے اندر یہ پیشن گوئی ہے اور کرسچنز اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو ہاں یہ پاران کی پھر جینیسس کے اندر 29 میں ہے کہ ہاجرہ ہیگر، جس کو ہیگر کہا جاتا ہے، جو حضرت ہاجرہ ہیں، ان I will definitely give her sons، کہ ہاں حضرت ہاجرہ کو میں سنس دوں گا، اور ان کے سنس کے اندر وہ پروفٹ آئے گا جس کو سارے نیشن جو ہیں جس کے ہاتھ کو ریورنس سے تھامیں گے، اور سارے نیشن جو ہیں اس کا حکم سارے نیشن پہ چلے گا۔ حضرت حاجرہ کی اولاد سے ہی ابھی تک ان کی ڈیوٹرانومی کے اندر یہ ہے کہ حضرت جو کہتے ہیں نا حضرت سارہ کی اولاد سے سارے ہیں، یہ حضرت حاجرہ کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ذکر آیا ہے کہ ان کی اولاد میں سے میں وہ پروفٹ ریز کروں گا کہ ساری نیشن جو ہیں وہ اس کے انڈر ہوں گے، اس کا ہاتھ سارے نیشن کے اوپر ہوگا، اور سارے نیشنز کے ہاتھ اس کے آگے ایسے ریفرنس پہ پھیلے ہوں گے۔ پھر جو ایک اس کے اندر اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کو شو کیا کہاں پر، یہ ابھی تک اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں، کہاں شو کیا اللہ پاک نے اپنے کو شو کیا؟ 3 جگہ، ایک کا جگہ ہے ادھر زیتون کی باغوں کے اندر، سوری کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے کو ریویل کیا۔ سیکنڈ سیئرز میں، سیئرز از دس پیلسٹائن جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور تیسرا ریویل کرے گا اللہ پاک اپنے کو پاران میں، فاران از دا اولڈ نیم آف میکہ، وادی فران از دا اولڈ نیم۔ کس طرح کہ جب وہ پروفٹ 10,000 قدسیوں کے ساتھ وادی فران کے اندر انٹر ہوں گے،
3 जगह 3 प्रॉफिट्स का जिक्र है। हज़रत अल्लाह ने अपने को रिवील किया थ्रू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऑन कोहे तूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऑन द वैली ऑफ सीयर्स जो कि ये जैतून और ऑलिव्स की वैली कहलाती है उसकी, और तीसरा पारान की वैली के अंदर जब वो मेरा प्रॉफिट 10,000 कुदसियों का मीन्स द एलिवेटेड वन, जो कि मतलब मुकद्दस लोगों के साथ वादी है फारान, जो कि मक्का का पुराना नाम है, जो कुरान में भी है, जो हमारे इस्लाम में भी है, और जो कि डिस्क्राइब किया गया है तौरात के अंदर। फारान क्या जगह है? फारान वो जगह है जहाँ पे हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के आए थे, और 10,000 कुदसियों के साथ। 10,000 कुदसियाँ कौन है? जब फतह मक्का हुई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 साबियों के साथ मक्का में एंटर, मुझे अपने खुद ना वो शुरू हो रहे हैं, इतनी है। ये तो आपकी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, और भी कई हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। और अब न्यू टेस्टामेंट सबसे ज़्यादा जो है न्यूसेस, और यही कसम अल्लाह पाक ने फिर कुरान शरीफ में भी खाई है एग्जैक्टली इन 3 जगहों की। वत्तूरे वज़ैतूनी वत्तूरे सीनीना, कसम है मुझे जैतून की और उनकी जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, कसम है मुझे तूर की, और कसम है हाज़ा बलादुल अमीन कि उस शहर की मक्का की जिस पे में मेरे हबीब तुम दौड़ से फिरते हो, यही कसम अल्लाह पाक ने वहाँ पे फिर। दूसरी अब हम आ जाए, ये काफ़ी है, हम बस टाइम शॉर्टेज से जल्दी जल्दी मुख्तसर कर रहे हैं। तीसरी जो न्यू टेस्टामेंट की हैं पेट यानी बाइबल में जो अभी भी मौजूद है, ये मैं उनकी बात करूँ, अभी भी आप खोल के देखें आपको मिलेंगी, जिसको क्रिश्चियंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से, मैंने आपको हज़रत दाऊद की बताई सालम की, मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बताई, अब मैं आपको हज़रत ईसा की बता रही हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिफोर हिज डिपार्चर, जो लास्ट सफर का कहा जाता है, उसमें अपने सारे कंपेनियंस को ही कलेक्टेड ऑल हिज, जितने भी उनके 11 अपोस्टल से जमा किया, और कहा कि अब इसके बाद आई विल नॉट टॉक टू यू, after this I will not talk to you, as the Lord of the world will be coming after me and he will talk to you. सारे कायनातों का सरकार मेरे बाद आएगा, इसलिए अब इसके बाद, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये 14 चैप्टर 30th वर्स न्यू टेस्टामेंट का। उसके बाद the world will be my enemy, but when that helper will come, who will be sent by God, who will be the spirit of truth, Sadiq, he will testify about me. The only book जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को टेस्टिफाई किया एज अ प्रॉफिट ऑफ इनोसेंस, वो सिवाय कुरान का कोई नहीं, होगी तो मानते ही नहीं उनको प्रॉफिट। और कहा कि ये कौन होगा? ही विल बी दैट विल बी द हेल्पर, जो सादिक होगा, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो कि मुझे और मेरी माँ को टेस्टिफाई करेगा। ये अभी भी मौजूद है बुक में। बुक ऑफ जॉना चैप्टर 16 7 से लेकर 16 तक की आयतें वर्सेस में आपको पढ़ देती हूँ। हज़रत ईसा कह रहे हैं, आई टेल यू, क्योंकि वो रोना शुरू हो गया ना कि हज़रत ईसा उनको कह रहे हैं कि आई एम टेलिंग यू कि माय डिपार्चर इज वेरी गुड फॉर यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि मैं चला जाऊँ इस दुनिया से, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊँगा वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ नहीं आएगा। जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे बाद वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ आएगा, दैट हेल्पर, दैट इंटरसेसर, हु विल डू व्हाट, ही विल, कोई किताब है कि वो कौन होगा जो है, ये मुझे ज़बानी भी याद है, वो कौन होगा स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, वो होगा जो कि सारी दुनिया को मेरे बारे में बताएगा, और वो दुनिया का, सारी कायनात का बादशाह होगा, और वो अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ वो बोलेगा जो अल्लाह पाक उनके मुंह में डालेगा। और यही बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवाले को जमा किया, जो मैंने आपको पहली पेशेंट को भी बताई थी कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक वो भेजूंगा प्रॉफिट, जो कि दुनिया जिसकी तरह सारी दुनिया हुक्मरानी होगी, और सारी दुनिया के हाथ रेफरेंस में उसके आगे फैले होंगे, और उसकी निशानी क्या होगी? हज़रत मूसा भी यही निशानी बता रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मैं, वो अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे, वो सिर्फ वो कहेगा जो मैं उसको कहूँगा वो बोलेगा। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बाद दुनिया का बादशाह आने वाला है, और वो मेरी टेस्टिफाई करेगा, मेरी माँ की इनोसेंस को टेस्टिफाई करेगा, और वो अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, ही विल ओनली स्पीक जो कि मैं उनके मुंह में डालूंगा। And this again is repeated in Quran. Exactly ये वर्ड अभी बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। कसम है मैं सितारे की जब वो नीचे होते हैं, तुम्हारे साहब अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोलते, वो सिर्फ वो बोलते हैं जो मैं उनके मुंह में वही के तौर पर डालता हूँ। इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, ये तो हजूर के बारे में नहीं है,
یہ تو ہولی اسپرٹ کے بارے میں کہ جب میں جاؤں گا تو میں ہولی اسپرٹ کو بھیجوں گا, وہ آئے گا جو میری گواہی دے گا, اور وہ کچھ نہیں بولے گا, وہ جو کان سے سنے گا اور وہی بولے گا زبان سے جو کان سے سنے گا. اس کے اندر سب سے بڑا اعتراض یہ, اگر یہ ہولی اسپرٹ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچنس کی تو یہ دعویٰ ہے کہ جو حضرت جبرائیل ہولی اسپرٹ تھے وہ بچپن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ یہی کہتے ہیں نا کہ جو ہولی اسپرٹ ہے وہ بچپن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں جب میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا. تو یہ ہولی اسپرٹ, ایک تو انہوں نے ہولی کا ورڈ انٹر کیا جو نہیں تھا, بعد میں انہوں نے گریک میں انٹر کیا, ہیبریو میں نہیں ہے ہولی کا ورڈ. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں وہ جو کان سے سنے گا وہ زبان سے آئے گا. اب ہولی اسپرٹ کے, اور یہ باقاعدہ یہ آرگنز جو لینگویج ہے نا اس میں آرگنز یوز کیے گئے ہیں, کان اور زبان. اب ہولی اسپرٹ جو ہوتی ہے اس کا تو نہ تو انسانوں کی طرح کان ہوتا ہے نہ انسانوں کی طرح زبان ہوتی ہے. صاف یہ بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور خاص طور پہ کہا کہ اب وہی آئے گا, وہی تمہیں بتائے گا جو صادق اور امین ہوگا, اور جس کا حکم تم پہ فرض ہوگا, اور وہ میری بات کی گواہی دے گا. اور جو یہ تو ابھی تک ان کی بھی بائبل سے موجود ہے, جو چرچ سے ہے, جو بک آف بارنباس ہے, جو جس کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور انہوں نے غائب کیا اس کے اندر. تو انہوں نے وہ بہت لمبی پیشن ہوئی ہے اس کو, انہوں نے کہا ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ میں جاؤں گا تو وہ دنیا کا سردار آئے گا جن کے جوتے کے تسمے باندھنے کے برابر بھی میں نہیں. تو میرے خیال میں بہت ہو گیا, کرے باقی جو پھر انشاءاللہ